This conference will now be recorded. जी रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। थैंक यू हमजा, आपने बता दिया टाइम पे। जो एलिमेंटर है ना, एलिमेंटर पेज बिल्डर है हमारे पास। अब जो नॉर्मल आपने पेज बिल्डर देखा है ना, एडिटर देखा है, वो उसमें आप वो शॉर्ट आपके पास चीज़ें, आप इमेज लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं, लिंक्स बना सकते हैं। मगर जो आपके पास है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी, गूगल ही नज़र आएगा आपको। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि कुछ हो जी। तो आपके पास उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं। आप अगर आइकन लगाना चाह रहे हैं, आइकन लगा सकते हैं। अगर आप कोई रोलिंग करना चाह रहे हैं, कुछ मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। आप उनको जॉइन कर मतलब यूज़ करते हुए जो है ना, आप एक फुल प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। अगर जिस तरह मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने जो वेबसाइट है, ये मैंने बनाई हुई है विजुअल कंपोजर में। एलिमेंटर नहीं है, मतलब एलिमेंटर एक है, एलिमेंटर के अलावा विजुअल कंपोजर है, डेवी थीम बिल्डर। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो हैं आपके वो मतलब पेज बिल्डर है आपके पास, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल बनी हुई है। तो इसको अब जिस तरह ये है, ये एक फ्लिप बॉक्स लगा हुआ है आपके पास। वो अभी आप नॉर्मल जो आप बना रहे हैं, उसमें आप फ्लिप बॉक्स को नहीं ऐड कर सकते। तो इस तरह आपके पास जो है ना, वो आप फ्लिप बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये जो है विजुअल कंपोजर में बनी है, तो इसमें आप फ्लिप बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो जिस तरह ऐड किया हुआ है, पोर्टफोलियो ये आप देख रहे हैं, स्टेटस बार आ गई आपके पास, स्टेटस बार आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये अब ये मैंने क्या किया है कि मैंने ये दो डेव बनाए हैं, दो कॉलम हमारे पास रो बन गई है, उसको दो मतलब कॉलम्स में डिवाइड करके एक तरफ हमने स्टेटस बार लगा दिया है, एक तरफ हमने अबाउट अस लगा दिया है। अब ये जो ये चीज़ें हैं ना, ये उस एलिमेंटर में, विजुअल कंपोजर में आपके पास जो है वो ये आ जाती हैं, मतलब इवेंट उसमें एलिमेंट्स की शेप में आपके पास होती हैं। आप उसको ऐड करते हैं, उसमें अपनी डिटेल पुट करते हैं, आपके पास ऐड होती है। जिस तरह ये है टेस्टिमोनियल्स हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं कि ये नीचे अगर क्लाइंट्स है, तो ये पेज बिल्डर्स होते हैं, आप उसकी मदद से जो है ना सारी चीज़ें ऐड अप करते हैं। अब इसी तरह अगर किसी दूसरे पेज पे हम जाके देखें, तो वो भी सेम इसी तरह होगा कि उसमें भी काफ़ी जो है ना मतलब चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब इसमें आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, आप उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इस पे प्रैक्टिकली जब ट्रेनिंग करेंगे ना, देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एलिमेंटर किस तरह वर्क कर रहा है। नॉर्मल पेज बिल्डर से काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव हो रहा है। तो जो आज का हमारा सेशन है, उम्मीद है कि कितने लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 कंप्लीट कर लिया और समझ आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है। काइंडली यस का मैसेज कर दें, और जिन्होंने नहीं की वो नो का मैसेज कर दें। तकरीबन 80% लोगों के यस के मैसेज आ रहे हैं। 80% लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 20% लोग हैं जिन्होंने नहीं की। नो बट फैन सर्वर है इंशाल्लाह, बिकॉज वेब सर्वर नहीं था। अच्छा, नो, यस यस कंप्लीट हो गया, सबमिट करवा दिया, यस यस ये करूँगा, मेरा लैपटॉप नहीं ठीक था, यस कंप्लीट, यस जी। मोस्टली लोगों ने कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको बस सबमिट नहीं करवा रहे कोई लोग, तो उसका कोई इशू नहीं है। सबमिट करवाने का मकसद ये था कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो वो मैं उस बता दूंगा। मोस्टली असाइनमेंट्स में भी मैंने चेक ही नहीं की। तकरीबन 20-25 लोगों की मैंने असाइनमेंट्स जो है ना वो चेक किए हैं। बाकी जो जो लोग हैं उनकी मैंने चेक ही नहीं की, टाइम ही नहीं मिला। तो असाइनमेंट करने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ क्लियर हो। अगर सबमिट नहीं भी करवाए तो कोई इशू नहीं है, आप अपने पास प्रैक्टिस जरूर करें, आपको चीज़ें बस क्लियर आउट होनी चाहिए। तो सबमिट का कोई इशू नहीं है, करवाएंगे तो उसमें बेहतर है कि मैं जब चेक करूंगा तो मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बता दूंगा कि आपने ये मिस्टेक की है। जिस तरह वेबसाइट्स की थी, तो वेबसाइट्स का मैंने सबको बता दिया था कि आपके पास जो वेबसाइट्स की मिस्टेक हैं वो ये हैं, आपने मतलब ये मिस्टेक्स की हैं, ये वेबसाइट्स गलत लिखी हैं। तो इस तरह वो सिर्फ आपकी जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी।
ابھی کائنڈلی مجھے 1 منٹ دیں، میں نا ہمارے جعفری صاحب کو کال کر لوں. آج کے ہمارے جو ٹریننگ ہے تو اب ہم جا رہے ہیں لائیو سرور کی طرف. اب ہم نے لوکل ہوسٹ پہ تو ویب سائٹ ڈیزائن کر لی جو ہمارے پی سی تک کی محدود تھی. آج ہم نے جو ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے، اس ویب سائٹ کو ہم نے 1 منتھ پورا اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اس ویب سائٹ کو ہم نے لانگ ٹرم چلانا ہے، اس پہ ہی ہماری ٹوٹل پریکٹس ہوگی. ہم اسی کو ریسیٹ کریں گے، اس پہ دوبارہ نیو تھیم ایڈ کریں گے، اسی پہ ہر قسم کی ہم ویب سائٹ بنائیں گے اور اسی پہ ہم پریکٹس کریں گے. اور یہ جو ویب سائٹ ہوگی یہ آپ کی لائیو ہوگی. اس کے لیے میں نے ہوسٹنگ آپ کے لیے بائی کر لی ہے. ہوسٹنگ یہ بات سارے سن لیں کائنڈلی کہ ہوسٹنگ میں نے بائی کر لی ہے آپ لوگوں کے لیے سیپریٹ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، وہ میں ان لمیٹیڈ ہوسٹنگ ہے، آپ اس میں جتنی ویب سائٹ چاہیں ہوسٹ کر سکتے ہیں. 1 ماہ کے لیے جتنی دیر ٹریننگ جاری ہے وہ آپ کے پاس اس کی ایکسیس ہوگی اس ہوسٹنگ کی. ٹھیک ہے، وہ میں سب کے ساتھ اناؤنسمنٹ گروپ میں شیئر کر دوں گا. مگر ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ کسی بندے نے اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ چینج نہیں کرنا. اگر کسی نے یہ حرکت کی تو میں کسی کے ساتھ وہ میں دوبارہ شیئر نہیں کروں گا، نہ میں کسی کی ویب سائٹ ایڈ کروں گا. یہ بات مائنڈ کر لیں، کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے شیئر کی تھی تو یہ ہوا تھا کہ ہر بندہ جو تھا وہ اپنے حساب سے اس کو یوزر نیم پاسورڈ سیٹ کر رہا تھا. میں ریکور تو کر لیتے ہیں کیونکہ سپورٹ کو ای میل کرنی ہے، اسی ٹائم پہ انہوں نے ریکور کر دینی. مسئلہ یہ کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، نہ دوسروں کو کوئی فائدہ ملتا ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے. اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کا یوزر نیم پاسورڈ چینج نہ کرے. سیم اپنی ویب سائٹ کے ساتھ کنسرن اس کا ہونا چاہیے. اگر وہ سی پینل لاگ ان کر رہا ہے تو اس کا اپنی ویب سائٹ سے کنسرن ہو. بے شک اس میں آپ 10,000 GB ڈیٹا پھینکو، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان لمیٹیڈ ہوسٹنگ ہے، ان لمیٹیڈ اسپیس ہے اس میں. وہ آپ 1 ماہ آپ کے پاس ہوگی، آپ اس پہ پریکٹس کریں، سارا کچھ کریں. اس کے بعد پھر جب آپ کو چیزیں کلیئر آؤٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ کے لیے جو اسپیشل ہے وہ ہم ڈومین ہوسٹنگ بائی کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب بھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فری والی ڈومین .ml یا .tk ڈومین بائی کریں گے. اس کو ہم ہوسٹنگ کے ساتھ اٹیچ کریں گے. ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم ڈومین اور ہوسٹنگ کو آپس میں سنکرونائز کس طرح کرتے ہیں، لنک کس طرح کرتے ہیں. ڈومین اگر آپ نے کسی اور جگہ سے بائی کیا ہے، ہوسٹنگ کسی اور جگہ سے بائی کیا ہے، تو آپ اس کو سنکرونائز کس طرح کریں گے. یہ چیز آپ کو کلیئر ہے سب کو؟ میں پھر ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی کسی نے یوزر نیم پاسورڈ اس کا چینج نہیں کرنا. اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے، مجھے کچھ نہیں ہے. میں بعد میں ڈومین جب ایڈ کرنا شروع کروں گا تو پھر آپ کو ٹائم پہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے تو دن میں 50 میسیج آیا کریں گے، تو پھر مجھے جس طرح مجھے ٹائم ملا کرے گا پھر میں اس طرح ایڈ کر دیا کروں گا آپ کی ڈومین سے. آپ کو مشکل آئے گی. اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی یوزر چینج نہ کرے. جی جی، ڈومین ہوسٹنگ بائی کرتے وقت ہم اس کی ریکارڈنگ کریں گے. ڈومین تو ہوسٹنگ تو میں نے بائی کر لی ہے ویسے فی الحال، تو اس کو سیم پروسیس ہے، اس کا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریویو کر لیں گے. صرف پیمنٹ میتھڈ تک جو ہے نا وہ لے جائیں گے، بعد میں باقی جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ ریویو کر لیں گے. جی، تو میں ایک دفعہ دوبارہ کال کر لوں، اگر ہمارے جعفری صاحب جوائن کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو ہم اپنی ٹریننگ کنٹینیو کرتے ہیں جب وہ آئیں گے تو پھر. جی السلام علیکم سر. جی ہیلو.
آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لیپ ٹاپ پہ یوز کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو موبائل سے ٹریننگ لے رہے ہیں؟ موبائل والے موبائل ٹائپ کر دیں، لیپ ٹاپ والے لیپ ٹاپ ٹائپ کریں. جو لوگ موبائل پہ ہیں نا، کائنڈلی ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی جو نیکسٹ ٹائم ہے نا وہ لیپ ٹاپ سے ہی جوائن کیا کریں. اس کی ریزن یہ کہ آپ کو کلیئر ہوتی رہیں گی چیزیں، اور ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ کلاس سے پریکٹس بھی کیا کریں گے، تھوڑی کلاس لمبی کیا کریں گے، ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ لیپ ٹاپ سے جوائن کیا کریں، کلیئر ہوتی رہتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. ابھی سارے آئی تھنک بزی ہیں، وہ کال نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے جعفری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک دفعہ اٹینڈ کیے تو نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے کٹ گئی ہے. تو کائنڈلی اپنے ویب کیم سارے آف کر دیں. وہ ابھی کسی نے میسیج کیا ہے کہ کسی کی ویڈیو شو ہو رہی ہے، تو کائنڈلی جس کی بھی ہے وہ اپنے سارے نا ویب کیم آف کر دیں. ٹھیک ہے. تو ابھی چلتے ہیں کہ ہم ڈومین کس طرح بائی کریں گے. ڈومین کس طرح بائی کریں گے، اس کو ہوسٹنگ کے ساتھ کس طرح لنک کریں گے، اس پہ کس طرح ورڈ پریس انسٹال کریں گے. تو سب سے پہلے آپ گوگل اوپن کریں، .ml ڈومین لکھیں. سوری ڈاؤن لوڈ لکھ دیا. فرسٹ آپ کے پاس کوئی بھی ویب سائٹ، کیونکہ ہمیں فری والی ڈومین چاہیے تو ہم کوئی بھی لکھ لیتے ہیں. تو میں سرچ کر دیتا ہوں WP ٹریننگ 2020 جو بھی ہے. یہ امید ہے کہ یہ ڈومین مل جائے گی. کوئی ایک بھی یوزر مجھے ایسا کرے اپنی ای میل سینڈ کر دے، جس کے پاس جو لیپ ٹاپ پہ ہو، جس کے پاس ای میل اپنی کھلی اوپن ہو، وہ مجھے اپنی جی میل ای میل کوئی بھی ایڈریس جو ہے آپ کے پاس وہ سینڈ کر دے. یہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. جو یہ ہے نا ویب سائٹ فریڈم، یہ تھوڑا ایشو کر رہی ہے، اس لیے نا ادھر میں ڈائریکٹ سرچ نہیں کر رہا ہوں. وہ تو ذرا ایشو ہے ان کا، اس لیے اس ویب سائٹ پہ سرچ کر رہا ہوں. جی. جو میرے پاس ہے جی نعمان حسین 99@gmail.com. یہ میں ان کی جی میل یوز کر رہا ہوں. آپ کو ابھی کنفرمیشن میل آئے گی، تو آپ نے ویریفائی کرنا ہے. آپ ابھی جو ہے آف لائن ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے گا. آپ نے سب سے پہلے سرچ کیا گوگل پہ .ml ڈومین، وہ آپ کے پاس ڈومین آ گئی. ادھر آپ نے سرچ کر لی جو بھی آپ کو ڈومین چاہیے. میں نے WP ٹریننگ فری لانسنگ 2020.ml سلیکٹ کی. اب ادھر ہم نے DNS یوز کرنے ہیں. DNS جو ہوتے ہیں نا کوئی ہماری ڈومین کو بتاتے ہیں کہ اس نے کس ہوسٹنگ کے ساتھ پوائنٹ ہونا ہے، کس ہوسٹنگ کے ساتھ سنکرونائز کرنا ہے. ہر ہوسٹنگ کے اپنے، ہر ہوسٹنگ پرووائڈر کے جو ہیں وہ اپنے DNS ہوتے ہیں، نیم سرورز ہوتے ہیں. اب ہمیں نیم سرور چاہیے، تو میں ذرا ادھر سے آپ اس کی سلیکٹ کر لیں گے کہ آپ کو کتنی دیر کے لیے ڈومین چاہیے. تو میں ایک دفعہ اسکرین جو ہے نا وہ میں اسٹاپ کرنے لگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ذرا DNS نکالوں اپنی ای میل سے.
जी स्क्रीन मेरी वापस क्लियर हो गई है सबको? जी गुड है। चलें, तो हमारे पास जो डीएनएस है ना वो है, ये देखें नेम सर्वर 1 है, नेम सर्वर 2 है। जब भी आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपको होस्टिंग की तरफ से ईमेल आ जाएगी कि ये आपका नेम सर्वर है। नेम सर्वर हर होस्टिंग के जो है ना वो आइडेंटिफाई कह लें कि जो उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अब नेम चीप की होस्टिंग है तो नेम चीप के जो हैं वो आइडेंटिफायर होंगे जी, DNS_NS1.namecheap.com, NS2namecheap.com, कोई भी हो सकते हैं। तो आपकी जो है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब आपकी होस्टिंग को और डोमेन को। अब हम डोमेन तो इधर से बाय कर रहे हैं फ्री नॉम से, तो अब इसको पॉइंट करना है उसके साथ कि जो हमारी है होस्टिंग है, तो उसके साथ अपॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर उस होस्टिंग के नेम सर्वर डोमेन में जो आपका काम होता है वो सिर्फ यही होता है कि आपने अपनी जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे जाफरी साहब, वेलकम सर आपको। आई थिंक इनका माइक म्यूट है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी अस्सलाम वालेकुम।
جی وائس کا کوئی ایشو نہیں ہے، وائس ابھی میں بول ہی نہیں رہا ہوں، اس لیے آپ کو کسی کی بھی وائس نہیں آ رہی۔ جی مائک موٹ ہے، ابھی کسی کو نہیں آواز آئے گی، مائک موٹ ہے، سر کا ویٹ کر رہے ہیں، سر ہمارے جعفری صاحب نے جوائن کیا ہے تو ان کا ویٹ کر رہے ہیں۔ Unmuted.
आई थिंक उनका माइक का इशू है तो आवाज़ नहीं आ रही, तो हम अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। तो हर होस्टिंग के हमारे पास डीएनएस होते हैं, तो डीएनएस हम इधर पेस्ट करेंगे। सिर्फ आपने होस्टिंग की जो सेटिंग में लिखने होते हैं वो आपके सिर्फ डीएनएस होते हैं, तो वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। वो आप पेस्ट करेंगे सिंपल डीएनएस और कंटिन्यू पे क्लिक करें। कोई यूज़र अभी अपनी ईमेल जल्दी से मुझे सेंड कर दे। सर स्क्रीन से शेयर कर दें। मैंने कर दी स्क्रीन शेयर, अपनी ईमेल मुझे कोई सेंड कर दे। सैयद सुब्तैल शहनशाह सैयद, ठीक है। बदर अशरफ जो है उनकी मैं जीमेल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, बदर अशरफ 02@gmail.com। ठीक है, वेरीफाई माई ईमेल में क्लिक करना है आपने। फिर मतलब ये जिस तरह चेकआउट का प्रोसेस है, ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। असद सिद्दीकी जो है उनकी मैं ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। असद सिद्दीकी 1@gmail। जी आपको एक लिंक आया होगा असद सिद्दीकी साहब, आप काइंडली वो जाके अपनी जीमेल पे वेरीफाई कर दें, और जो भी आप पासवर्ड सेट करें, या आप ऐसा करें आप लिंक शेयर कर दें मेरे साथ। जी, तो आपके पास इस तरह का कुछ फॉर्म आ जाएगा, हम इसको फिल कर लेते हैं। असद HRF अशरफ, फैमिली नेम क्लिक कर दें, इस्लामाबाद। जी सर, हमारे जाफरी साहब आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। उनकी आवाज़ नहीं आ रही।
جی تو آپ ٹریننگ کنٹینیو کرتے ہیں، جب ان کا مائک کا ایشو ریزالو ہو جائے گا تو وہ جوائن کر لیں گے انہیں۔ فون نمبر بتا دیں اپنا اسد بھائی، اسد اشرف، سوری اسد صدیقی بھائی۔ جی تو آپ نے ساری انفارمیشن فل کر لینی ہے۔ اب یہ تو فیلڈ میں ہم بائی کر رہے ہیں نا، اسی طرح سیم جب آپ کمپلیٹ پروسیس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اگر پیڈ ڈومین ہوگی تو یہ تو فری آف کاسٹ ہے، تو اس لیے اس کی آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، تو یہ آپ کو ویسے ہی چیک آؤٹ ہو جائے گا۔ جی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو آرڈر ہمارا کنفرم ہو گیا۔ اب ہم نے ڈومین تو بائی کر لیا، اب ہم نے ہوسٹنگ کس طرح بائی کرنی ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈومین کا جو ہے آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو چلے گئے اس میں۔ ہیلو، جی سر اب آ رہی ہے آپ کی آواز، جی آ چلیں رہی ہے بس آپ کی ٹھیک ہے۔ آواز۔ میرا خیال ہے میرے فون کے پرابلم موسٹ تھا، جی ویلکم آپ بتائیے۔ جی آپ بتائیے۔ جی سر، کیسے ہیں سر آپ؟ موسٹ ویلکم سر، ٹریننگ میں آپ کو خوش میں آمدید۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ۔ ہیلو، جی سر، جی بتائیے آپ۔ جی سر یہ ہماری ورڈ پریس اور فری لانسنگ کی 1 منتھ کی ٹریننگ چل رہی ہے، جی جس میں ٹوٹل 750 اسٹوڈینٹس انرول ہیں اور 81 اسٹوڈینٹس ابھی ایکٹیو ہیں جو اٹینڈ کر رہے ہیں کلاس۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ فری لانسنگ کے اور اس پوائنٹ آف ویو سے آپ اسٹوڈینٹس کو تھوڑا کائنڈلی موٹیویٹ کر دیں اور گائیڈ لائنس دے دیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ جو اپ کمنگ اسٹوڈینٹس ہیں پیریڈ اس ہے وقت، وہ۔ یہ جو اسٹوڈینٹس ہیں یہ فزیکلی کہاں لوکیٹڈ ہیں؟ جو 81 سن رہے ہیں مجھے، کہاں پہ ہیں یہ؟ 81 سر آل اوور پاکستان مختلف سٹیز سے ہیں، اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، فیصل آباد، مطلب مختلف سٹیز سے ہیں، آل اوور پاکستان سے ہیں، اور موسٹلی لوگ جو ہیں تقریباً 60% جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد اور پنڈی سے ہیں، راول پنڈی سے۔ اوکے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیے بچوں السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں میرا نام عمار جعفری ہے، میں فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپنا انیشیٹو شروع کیا تھا۔ میں نے شروع کیا تھا ای ولیج سے، اور ہوتے ہوتے اب ہم ای پاکستان تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کے کام کی طرف آؤں گا۔ دیکھیے یہ جو ہے فری لینسنگ یا جو بھی آپ کام سیکھ رہے ہیں اس وقت، اس کی بہت ہائی ڈیمانڈ ہے اس وقت دنیا کے اندر نا، اور کرونا کے بعد آنے کے بعد تو اس کی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اب فری لینسنگ کا زمانہ آ گیا ہے۔ آپ بہت لکی ہیں کہ ایک رائٹ ٹائم پہ آپ یہ کورس کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ پروگرامنگ کہاں سے چلی اور اب یہ ورڈ پریس کیا کر رہا ہے، یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ اتفاق سے پہلے بھی آ رہا تھا کہ میں بات سن رہا تھا لیکن میں بول نہیں پا رہا تھا، کوئی آواز کا مسئلہ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ میں غالباً بہت پہلے پروگرامر تھا، اور میں یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے پروگرامر مشین لینگویج کہلاتی تھی، ایک تھی لینگویج کہتے ہیں اسمبلی لینگویج، فورٹران، یہ کہلاتی تھی یہ مشین لینگویج ہے، دے آر ویری کلوز ٹو دا مشین لینگویج۔ مشین لینگویج کیا ہوتی ہے؟ جس سے آپ کا کمپیوٹر آپریٹ ہوتا ہے، وہ بھی ذرا پروگرامنگ بھی ہوتی ہے، ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اس کا آج کے جس کو آپ آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں، آپ وہ سمجھ لیں آسانی کے لیے کہ جی یہ ونڈوز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہوتے ہوتے پھر کوبال آئی جو کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج تھی، ہوتے ہوتے اب جو لینگویج آ گئی تھی آخر کے اندر آج سے 5 سال پہلے، وہ بہت
یعنی وہ ایسی تھی جیسے آپ عام بات کر رہے ہیں، پروگرامنگ لینگویج تھی، اس میں لاجک تھے، سب چیزیں تھی. لیکن جو اب لیٹسٹ ٹرینڈ آیا ہے وہ یہ ہے جیسے ورڈ پریس آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں کیا فرق ہے پہلے کی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں اب کی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ. آج سے 10 سال پہلے جب آپ ویب سائٹ بناتے تھے تو ایک پورا نظام تھا. آپ پوچھتے تھے کس آپریٹنگ سسٹم میں بنانی ہے، کس فرنٹ اینڈ پہ بنانی ہے، کس بیک اینڈ پہ بنانی ہے، آپ کا ڈیٹا بیس کا اسکیما کیا ہوگا، کئی سوال ہوتے تھے. اب بڑا آسان کام ہو گیا. آپ ورڈ پریس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ایک اس کا تھیم لیں. کوئی تھیم کیا ہے کہ جو جس فار ایگزامپل اگر آپ کی ویب سائٹ شو بز کی ہے تو آپ کا تھیم وہ ہوگا، آپ کی ویب سائٹ کسی اسکول کی ہے تو آپ کا تھیم وہ ہوگا، آپ کی ویب سائٹ کسی ٹوریزم ریزورٹ کی ہے تو اس کا تھیم اور ہوگا. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا آپ ایک تھیم لے لیں، وہ فری بھی ملتے ہیں، وہ پیمنٹ بھی ملتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کریں. جیسے آپ کو انسٹرکٹر سکھا رہے تھے آپ کو، تو آن این ایوریج اگر آپ اچھے ڈیولپر ہیں ورڈ پریس کے اندر تو آپ بہت جلدی، یعنی اگر کوشش کریں تو ایک دن کے اندر بھی آپ اچھی سائٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس میں وہ سارے کام 95% جو ہم پہلے خود کرتے تھے وہ اس میں کر دیے گئے ہیں. صرف آپ کو اس کا فرنٹ اینڈ جو ہے دیکھیے کسی بھی نظام کے 3 فیز ہوتے ہیں. ایک اس کا یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، اس کو ہم فرنٹ اینڈ کہتے ہیں. ایک اس کا بیک اینڈ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کہاں جا رہے گا. پہلے ڈیٹا عام طور پہ آپ کے لوکل سرور پہ ہوتا تھا یا ریموٹ سرور پہ ہوتا تھا، اب یہ سارا ڈیٹا کلاؤڈ میں جا رہے گا. پھر ایک اس کی اگر ڈیٹا بیس ڈریون ڈرائیو ہے، آپ کی ویب سائٹ ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں اسکیما، کہ بھئی آپ نے یوزر کو کیا دکھانا ہے، اس کے فیزز کیا ہوں گے، یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی ایکسس پرمیشنز کیا ہوں گی، وہ سب چیز اس میں طے ہوتی ہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو اسے کہتے ہیں پلگ اینڈ پلے چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں تیزی کے ساتھ نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ بہت رائٹ ٹائم پہ یہ ٹریننگ لے رہے ہیں. لیکن بچوں یہ خیال رکھیے گا کہ ٹریننگ صرف لینے سے کام نہیں چلتا، آپ کو اس میں خود کام کرنا پڑتا ہے. فری لینسنگ میں اس وقت اس قدر کمپٹیشن ہے، چاہے آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو دیکھیں کیا ہوتا ہے فری لینسنگ میں خود ابھی جاب دے رہا ہوں لوگوں کو اپنے چھوٹے موٹے کام کے لیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی اگر لیٹ سے ابھی میں ابھی مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی میں نے ایک ویب سائٹ بنانی تھی بلاک چین کے اوپر. میں نے کوئی ایک بلاک چین سینٹر بنایا تو اس کی ویب سائٹ بنانی تھی. میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ایک اپنے دفتر میں کہا کہ اس کا ہے کہ مجھے یو آر ایل لے دیں، اس کا ڈومین ہوسٹنگ کر دیں. کر دیا اس نے سارا کام، آدھے گھنٹے میں یہ کام ہو گیا سارا. اس کے بعد میں نے ایک جاننے والے کو فون کیا کہ یار مجھے ایک بلاک چین سینٹر کی ایک ویب سائٹ بنوانی ہے. اس نے کچھ سوال کیے اس نے میرے سے، اور میں نے کہا کہ مجھے نا اس طرح کی چیز بنانی ہے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے مجھے ایک فریم ورک بنا دیا ویب سائٹ کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے گا. اس کے بعد میں نے کانٹینٹ رائٹر سے بات کی. اس کا میں نے کہا یار یہ میری فلاسفی ہے، یہ میری ایسا ہوتا ہے کہ جی ہو وی آر ٹیم اور وٹ وی ڈو یا ریسورس سینٹر جو بھی دنیا میں کامن چیز ہوتی ہیں وہ میں نے اس کو بتا دی. تو غالباً فورتھ ڈے کے اوپر نا مجھے بہترین فنکشنل ویب سائٹ بنی بنائی مل گئی. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے پورے کام کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. کانٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ ایک خود سائنس ہے بہت بڑی. دیکھیں جو آپ کی ورڈ پریس کی ویب سائٹ کھڑی کرے گا وہ تو کھڑی کر دے گا. اب آپ یہی ٹریننگ لے رہے ہیں میرا خیال ہے. لیکن اس پہ کانٹینٹ کیا ڈالنا ہے، یوزر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس پہ ٹریفک کیسے جنریٹ کرنی ہے آپ نے. دیکھیں آپ دنیا کی بہترین سائٹ بنا لیں، اس کا یو آر ایل تو آپ کو پتا ہے نا، بس abc.com. کسی اور کو تو نہیں پتا. جب تک آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اوپر نہیں جائیں گے، جب تک آپ اس پہ بھی چلے جائیں آپ نا، کیا فرق پڑے گا؟ وہ آپ کے ٹاپ 20 میں نظر آنے شروع ہو جائے گوگل کے اندر، کوئی جانا نہیں چاہتا وہاں پہ نا. تو آپ کیوں بناتے ہیں ویب سائٹ؟ تاکہ اس پہ ٹریفک آئے. ٹریفک لانے کے لیے تو ظاہر ہے جو ہم کہتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن وہ ہے. اس کے علاوہ ٹریفک لانے کے اور بڑے انڈائریکٹ طریقے ہیں. آپ اس کے اوپر کچھ اسکیمیں چلاتے ہیں، کوئی لوگوں کو پروموشنز دیتے ہیں، سوشل میڈیا سوشل نیٹ ورک پہ ڈالتے ہیں. 50 چیزیں ہیں. چونکہ آج کا موقع نہیں ہے ڈیٹیل میں، پھر کبھی ہوا تو آپ سے اس پہ بات کریں گے. جب آپ کی ٹریفک آتی ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر آپ ریفرل بھی ٹریفک لا سکتے ہیں کہ آپ کسی اور ویب سائٹ سے کہیں کہ اگر اس ویب سائٹ سے ٹریفک یہاں پر آئے گی آپ کے پاس تو آپ اتنے پیسے شیئر کریں گے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ کسٹمر دے رہا ہے آپ کو. یہ 50 طریقے ادارے آپ کو پڑھایا جائے گا اس کورس کے اندر. سب چیزیں وہ ریفرلز کہتے ہیں اس کے اندر. تو جب ٹریفک آنی شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کسی کمپنی سے بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ہماری ویب سائٹ پہ ڈیلی 1 لاکھ لوگ آتے ہیں، تو آپ کو یعنی جو کام پہلے کسی سے آپ کروا رہے تھے وہ آپ خود شروع کر دیتے ہیں. اس پہ آپ کمپنیوں کے ایڈ لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ
ایڈ سے وہ جو کلک کر کے اس کی سائٹ پہ جائے گا وہ آپ کو ریفرل پیسے پے کرے گا. تو یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے, ایک نظام ہے پورا کام کرنے کا. تو فری لانسنگ از اے سائنس, کمپلیٹ سائنس ہے, اس میں کمپٹیشن بھی ہے, لیکن خیال رکھیے گا کہ ہمیشہ کوالٹی سروائیو کرتی ہے, ہمیشہ کوالٹی سروائیو کرتی ہے. آپ کی کوالٹی اچھی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, چونکہ آپ کسٹمر کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارے یہاں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے گا, یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ کسٹمر سیٹسفیکشن کیا چیز ہے. اسے کہتے ہیں سی ایس, کہ کیا آپ کا جو کسٹمر ہے وہ سیٹسفائیڈ بھی ہے کہ نہیں. ہم بڑے آرام سے نا $50 کام پکڑتے ہیں اور بس جیسا ویسا کر کے اس کے حوالے کر کے $50 لا ہوئی. وہ اگر ایک نیگیٹو کمنٹ ڈال دیں گے نا آپ کے بارے میں, دیکھیں اگر میں نے آپ کو کام دینا تو میں جا کے ریویو چیک کروں گا آپ کے کہ 50 لوگوں نے کیا کہا ہے پہلے آپ کے بارے میں نا. ٹھیک ہے, اگر 2-4 نیگیٹو کمنٹ آ گئے, میں بھی کسی آپ کے مخالف آدمی نے ڈال دی ہوں, بٹ اس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں یار کوئی سیریس بات تو نہیں ہے اس بندے کے خلاف. تو اگر آپ نے کسی کے کوالٹی صحیح نہیں دی, اس نے کہا نہیں از ناٹ پروفیشنل, تو آپ کو تو کام خراب ہو گیا. اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ جتنے کسٹمر ہیں, ایک ایک کسٹمر آپ کا بالکل بڑا ویلیوبل ہے, اسپیشلی جب شروع میں کام شروع کر رہے ہیں. ہاں جب آپ کا کام چل پڑا اور آپ کے کسٹمر بیس بہت بڑھ گئی تو چلے ٹھیک ہے, اینگری کسٹمر ہوتے ہی ہیں. دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اینگری کسٹمر کو منانا. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے سمجھنے کے لیے. لیٹ سے میں نے کام دیا آپ کو, کوئی جمیل صاحب تھے ملتان میں, ان کو میں نے کام دے دیا کہ بھئی میں آپ کو 5,000 روپے دوں گا, میری سائٹ بنا دیں. آپ نے بنائی, مجھے پسند نہیں آئی. اب آپ کہہ لیجیے ایز پر کانٹریکٹ مجھے پیسے دیں, میں دے بھی دوں گا پیسے. اب میں ناراض ہوں آپ سے, جہاں بیٹھا ہوں یار جمیل اچھا بندہ نہیں ہے, نہیں ٹھیک کام کرتا, وہاں بھی غلط ریویو دے دوں گا. اب آپ مجھے کال کریں گے, جی آپ کیوں میرے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ان سے کوشچن کریں کہ سر آپ کو میرے سے کیا شکایت ہے. وہ ایک شکایتوں کا انبار کھڑا کر دے گا. آپ نے کلر صحیح نہیں لگایا, آپ نے جو میں نے کہا تھا وہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. اس کی بات آرام سے سنیں. آپ یقین جانیں اگر آپ صرف اس کی بات آرام میں سن لیں گے نا تو اس کا 80% غصہ ختم ہو جائے. یہ لکھ لیں میری بات آج کی. اس کے لیے آپ کو بڑا حوصلہ چاہیے. میں بھی وہ جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا جی میں نے آپ کو ہر چیز بھیجی تھی, اس نے نہ بھیجی ہو. جب وہ پوری بات مکمل کر لے, سارا غصہ نکال لے آپ کے اوپر اپنا, تو آپ کہ سر میں نے آپ کی بات سن لی ہے اور سمجھ بھی لی ہے. آپ یہ بتائیں آپ میرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اب میں کیا کروں. اب چونکہ آپ نے اس کی پوری بات سنی ہے نا, اور آپ نے اس میں ویڈیو روکا نہیں ہے, نہیں جی نہیں میں نے یہ نہیں کیا تھا, آپ نے, آپ خواہ اپنے وقت وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو. جب آپ نے اس کی پوری بات سن لی, اس کا 80% غصہ ویسے ہی ختم ہو گیا ہے. اب 20% رہ گیا. جب آپ نے سے کہا نا کہ سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں تو آپ میرے سے خوش ہو جائیں گے, وٹ ایور, تو ضرور کہے گا اچھا یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. اس میں جو آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں کہ جائز بات کر رہا ہے یہ بندہ, تو آپ کے سر یہ میں کر دیتا ہوں گا, اور باقی وہ آؤٹ آف سکوپ ہے, باقی آپ دیکھ لیجیے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک کسٹمر کو سیٹسفائی تو نہیں کیا. سیٹسفائی تب ہوگا جب آپ کو ساری باتیں مان لیں گے. اب پتہ نہیں وہ اس کی باتیں ماننے والی ہیں کہ نہیں, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس پہ. بعد میں آپ کو بڑے فنی لوگ ٹکر جاتے ہیں, وہ لالچی لوگ ہوتے ہیں, طے کچھ کرتے ہیں, پیسے کم دیتے ہیں, وہ سب کیس ٹو کیس ہوگا. لیکن آپ کو اسٹریٹجی بتا رہا ہوں. ایک اور میری بات یاد رکھیے گا, دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک وہ جو ہر کام نہ کرنے کا بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. انہوں نے کچھ بھی زندگی میں کام کیا نا, ان کو جب بھی پریشر آیا تو کہیں گے یار بس نہیں جی, اس کی یہ وجہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. یعنی وہ ہر کام کو نہ کرنے کا بہانہ ایسا, اچھا وہ اتنے آرگومنٹ سے تلاش کرتے ہیں کہ آپ ان کے آگے آرگومنٹ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, وہ بڑی لاجیکل بات کریں گے, نہیں جی نہیں یہ مقصد ہے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو ایگزیکٹلی وہ کرتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ ایک ایس او پی کے اوپر چلتے ہیں, اس میں سے ساری چیز آگے پیچھے ہو گئی, جی میرا کو میں نے تو جو آپ نے کہا تھا میں نے کر دیا. ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے دوز ہو میک تھنگز ہیپن. وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ کام خراب ہوا, میں ٹھیک کروں گا اس کو, میں ٹھیک کروں گا اس کو. تو میں یہ چاہوں گا آپ میک تھنگ ہیپن والے بندے بنے شروع کے اندر. میں بھی آگے جا کے جب آپ کی کمپنیاں بڑی بڑی کھل جائیں, آپ کے انڈر 10-20 لوگ کام کر رہے ہوں, تو آپ کہیں کہ جی نہیں میں تو وہی کروں گا جو میرٹ پہ لکھا ہوا ہے. لیکن آئی تھنک شروع کے کچھ دنوں کے اندر آپ میک تھنگ ہیپن والے بندے بنے. آپ آج فیصلہ کریں اپنے آپ سے کہ میں جاب نہیں کروں گا,
کیونکہ جاب مارکیٹ بہت سیچوریٹ ہو چکی ہے, بڑے مسائل ہیں اس کے اندر. اب یہ بھی کہنا غلط ہے کہ سارے لوگ انٹرپرینور بن جائیں, سارے انوویٹر بن جائیں, تو پھر دفتر کون چلائے گا؟ اٹس اے ٹریڈ آف. آپ اپنی سی پوری کوشش کریں کہ آپ کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہو, آپ گھر سے بیٹھ کے کام کریں. دیکھیں, اگر آپ خود اچھے ڈیولپر نہیں ہوں گے نا, آپ یقین کریں, مجھے بہت لوگ جانتے ہیں, میں اے آئی میں کام کر رہا ہوں, بلاک چین میں کام کر رہا ہوں, آئی او ٹی میں کام کر رہا ہوں. اس عمر میں وہ چیزیں سیکھی ہیں میں نے ساری. اب یقین جانیے, میں نے کورسز کیے ہیں. تعلیم تو ایک علم, یہ تو ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے. آپ اسٹینفورڈ, برکلے, جہاں جہاں چلے جائیں فری کورسز پڑھے. آج کورونا کے بعد تو سارے فری ہو گئے میرے خیال سے. وہ کورسز جو لوگ کہتے تھے جی $5,000 کے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں فری کر لو یار, پلیز کر لو. وہ اپنی مارکیٹ بڑھا رہے ہیں, کمپٹیشن ایسا ہو گیا. تو بیسٹ نالج آف دی ورلڈ از ناؤ اویلیبل آن اے کلک پہ اویلیبل ہے بیسٹ نالج. اب پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیسے. آپ یقین کریں, ایک دفعہ مجھے امریکہ میں کورسرا کے بہت سینئر آدمی سے ملنے کا اتفاق ہوا. میں کسی دوست کے ساتھ گیا اس کے آفس کے, تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں, اس طرح میرے پاس انیشیٹو ہے اور میں ہر جگہ کام کر رہا ہوں یہ. تو اس نے کہا یار آپ سے شکایت ہے ایز اے کنٹری. میں کہا یار پوری دنیا کو شکایت ہے ہمارے سے, آپ بھی بتا دیں اپنی شکایت. تو کہنے لگا کہ آپ کے, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ ہر چیز ٹرینڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ نا. اس نے کہا آپ کے ملک سے لوگ بہت اپلائی کرتے ہیں کورسز کے اوپر, اور وہ اسکالرشپ بھی مانگتے ہیں, ہم دے دیتے ہیں ان کو, تو کورس نہیں پورا کرتے. اس نے کہا میکسیمم ڈراپ آؤٹ جو ہے آپ کے ملک کے آئی پی ایڈریس سے آ رہا ہے. دیکھیے بچوں, یاد رکھیے گا کہ اینی کلک یو میک آن انٹرنیٹ کین ٹریس یو بیک. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کورسرا کی سائٹ پہ گئے, آپ نے کورس میں جوائن کیا, سب کچھ کیا, آپ نے کہا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے رعایت دے دیں, یہ وہ کر دیں. اس نے پہلے دن آپ کو لنک بھیجا کہ جو آئیں جی جوائن کریں, آپ جوائن کیا, اور سیکنڈ ڈے آپ آئے نہیں وہاں پہ, تھرڈ ڈے آپ نہیں آئے, 6th ڈے آ رہے ہیں گے. ان کا جی میں تو شادی میں گیا ہوا تھا. تو پھر آپ چلتے ہی نہیں آگے نا, آگے چلتے ہی نہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں یہ لمبی باتیں ہیں, میں نہیں چاہوں گا یہ اسکوپ میں نہیں ہیں گی, یہ آپ کے لوگ بتائیں گے اس کے اندر. جیسے گوگل ہے, آپ یقین جان لیں, اس طرح ہی مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا گوگل کے کسی سینئر بندے سے ان کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے ملنے کا. تو اس نے جو بات بتائی وہ میں شرم سے میرا سر جھک گیا. اس نے کہا جی کہ آپ کا جو کنٹری ہے نا وہ غلط قسم کی سائٹ سرف گوگل کرنے میں 5ویں نمبر, 5 ٹاپ 5 میں آتا ہے. یعنی جو سرچ ورڈ دے کے سرچ ہوتی ہے. تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے ہمارے لیے کہ دنیا یہ ہمارے بارے میں امپریشن رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے ایسا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ کرونا جو ہے نا اس کے بعد پوری دنیا چینج ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ, اتنی تیزی چینج ہو رہی ہے آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. اٹس کالڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب 2021 شروع ہوگا اس سے 6 ماہ کے بعد, تو اس کے اندر تو آپ سمجھیں کہ طوفان ہوگا پورا 2021 کے اندر, اور پوری نئی چیزیں چینج ہو جائیں گی. یعنی کچھ بے شمار دفتر بند ہو جائیں گے, انڈسٹریاں تباہ ہو جائیں گی, ٹورزم کی انڈسٹری. اب بتائیں ہوٹل کون جائے گا, وہ کہاں گئے وہ جو بڑے بڑے میوزیکل شو ہوتے تھے. یعنی میں آج سوچ رہا تھا کہ تقریباً 10 ایسی انڈسٹریز ہیں جو ختم ہو جائیں گی. اگر پوری طرح ختم نہیں ہوں گی تو وہ پارشلی ختم ہو جائیں گی, سروائیو نہیں کر پائیں گی. تو وہاں یہی جو آپ کام سیکھ رہے ہیں, فری لینسنگ, ای لینسنگ, سب چیزوں کا, اس کی ضرورت ہوگی. اب لوگ دفتروں میں زیادہ لوگ گھر سے کام کیا کریں کیونکہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ دفتر جا کے ہمیں کرایہ دینے, وہاں پہ یہ کرنا, وہ یہ کیوں بنی تھی کو ورکنگ اسپیسز, سب چیزیں کیوں بنی تھی, اس لیے بنی تھی نا کہ جی سستے دفتر چاہیے تھے. یار گھر سے کیا کریں گے سارے کام, چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک بنیں گے. بس میں یہاں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. کسی کا کوشچن ہو تو مجھے بتا دیں, جواب دے دوں گا. جی کوشچن ہے جی, کسی کا کوئی کویسچن ہے تو انموٹ کر کے کر سکتا ہے سر سے کویسچن, اپنا مائک انموٹ کر کے سر سے کویسچن کر سکتے ہیں آپ. سر کائنڈلی اپنے پروجیکٹس کا تھوڑا اوور ویو دے دیں. ای پاکستان جو آپ کا پروجیکٹس ہے اس کا تھوڑا اوور ویو دے دیں. السلام علیکم. جی بھائی صاحب, جی بولے. سر میرا ایک کویسچن تھا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ مطلب ہمارے پاس اپرچونٹی زیادہ ہے
اور ہم کورسز کا جو ہے سوچ بھی لیتے، نوٹ بھی کر لیتے، پھر کرتے نہیں ہے، بہانے بناتے کچھ کرتے. اور اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے واٹس ایپ یوٹیوب وغیرہ یہ ڈسٹریکشن بھی زیادہ ہے. تو اس کے کیا ایسے سلوشن پاسبل ہے کہ ہم جو ہے اپنی روٹین جو ہے وہ ذرا مطلب لائن پہ لائے. مطلب ہمارے پاس اپرچونیٹی بہت ہی زیادہ ہے لیکن ہم اوور ویلم ہے کہ ہم کریں کیا، مطلب فرسٹ کیا کریں اس کے بعد کیا کرنا، سیکوینس آرڈر میں مطلب وہ. اور یہ سب کچھ یہی پرابلم ہے سر. اس کے بارے میں کچھ ابھی بتائیں. یار آپ کا نام کیا ہے آپ کا؟ منصور عباس نام ہے. منصور کہاں پہ ہوتے ہو تم؟ جی میں مردان سے ہوں، کے پی کے مردان. مردان سے جی ہو. منصور میرا نمبر لکھو، تم نے مجھے ضرور رابطہ کرنا ہے. میرا نمبر ہے 0300 855 1479. 0300 855 1479. 855-1479. یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. مجھے واٹس ایپ میسج کریں گے، بتائیں گے منصور مردان، تو میں آپ کو اپنے ڈیٹیل مردان میں ایڈ کر لوں گا، وہاں پھر آپ سے بات کروں گا ڈیٹیل میں. لیکن آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، مزہ آ گیا آپ کا سوال سیریسلی. آپ یہ بتائیں اگر مجھے بھوک لگی بھی ہے اور میرے سامنے صرف ایک پلاؤ کی پلیٹ ہے، کتنا آسان کام ہے. لیکن آپ مجھے لے جائیں سرینا کے بوفے کے اندر، وہاں پہ 300 ڈشز لگی ہوئی ہیں، تو میرا پہلا تو مسئلہ ہوگا کہ بھائی میں کیا کھاؤں. اچھا ٹائم مختصر ہے میرے پاس کہ میں نے 15 منٹ کھا کے باہر نکلنا ہے، تو آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں، آپ بتائیں مجھے. ہیلو جی منصور آپ ہیلو بتائیں مجھے کیا کریں گے آپ؟ جی یہ سینٹینس ریپیٹ کر لیں، میرے ادھر انٹرنیٹ تھوڑا ایشو آ رہا ہے تو آواز کٹ جا رہی. آپ جی سینٹینس تھوڑا ریپیٹ کر لیں سر کائنڈلی. دیکھیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو میں آپ یہ بتا دیں کہ آپ سے ایک میرا کوشچن ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور ایک آپ کو پلاؤ کی پلیٹ مل گئی، آپ کھا کے پیٹ بھر گیا، سو گیا، آپ نے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ جاتے ہیں سرینا کے اندر، وہاں پہ 300 ڈشز لگی ہوئی ہے، جی تو ٹائم لمٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے آدھے گھنٹے باہر نکل جانا ہے، اس کے بعد آپ نہیں کھا. تو آپ کیسے چوائس کیا کریں گے؟ اپنی خوراک کی چوائس کیسے کریں گے آپ؟ سر بس جو ملے گا وہی. نہیں، اگر میں آپ کی جگہ ہوں گا تو میں سوچوں گا، 2 منٹ لگاؤں گا سوچنے کے اوپر کہ میری بھوک کتنی ہے، میں کتنا میکسیمم کھا سکتا ہوں گا، ٹائم کتنا ہے میرے پاس، یہاں پہ ویرائٹی کیا کیا ہے، مجھے آئس کریم اچھی لگتی ہے، مجھے پنیر اچھا لگتا ہے، مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، پھر میں آگے بڑھوں گا، آہستہ آہستہ کر کے باہر نکل جاؤں گا. ہمیشہ یہی ہو رہا ہے اس وقت نا، اتنی اپرچونیٹی سامنے آ گئی ہیں، یعنی 85 کورس فری ہو گئے ہیں، آفرز فری آ گئی ہیں. ہر آدمی کہہ رہا ہے جی اسٹارٹ اپ میں جاؤ، ہر آدمی کہہ رہا ہے جی اپنا انکیوبیٹر کھولو، اپنا ایکسیلریٹر کھولو، یہ کر لو، گھر سے $2000 کما لو، ورچوئل اسسٹنٹ بن جاؤ. ہر آدمی ایک نئی تقریر کر رہا ہے آپ کو. جتنی ایجوکیشن ہے وہ سب فری ہو گئی ہے اس وقت، لیٹ بی ویری فرینک. یس تو سر. آپ آرام سے بیٹھیں. سب سے پہلے اپنا ایک مینٹور تلاش کریں. استاد کے بغیر اب آپ آگے نہیں چل سکتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا تھا، یہ کوئی یونیورسٹیاں تھوڑی تھی، کوئی اسکول تھوڑے تھے پرانے زمانے میں. وہ ایک استاد کو پکڑتے تھے، جا کے اس کا بچہ چھوڑ آتے تھے، وہ بچے کو سکھا کے باہر بھیجتا تھا، وہ اپنا کام شروع کر دیتا تھا، کیوں بچہ ایک استاد کی بات مانتا تھا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی یونیورسٹیاں کچھ پڑھا رہی ہیں آپ کو، فیلڈ میں کچھ بتایا جا رہا ہے آپ کو، یوٹیوب پہ کچھ اور بتایا جا رہا ہے آپ کو. ہم نے تو اپنے بچوں کو کنفیوز کر دیا ہے، انہیں یس سمجھ سر. ہی نہیں آ رہی ہے. ابا کہہ رہا ہے کہ تنخواہ لے کر آ، وہ یونیورسٹی کی ڈگری لے کے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جاب دو، وہ کہتے تو غلط پڑھ کے آیا ہے. زمانہ جو ہے وہ IoT کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، بلاک چین کا ہے، تو پتہ نہیں کیا پڑھ کے آیا ہے. پھر وہ جاتا ہے دوست کے پاس، وہ کہتا ہے تو انٹرنشپ کر لے کہیں پہ، وہ بیچارہ انٹرنشپ کرتا ہے گا. یس سر یہی سچویشن ابھی اگر آنیسٹلی کہوں تو یہ سچویشن ابھی میرے ساتھ چل رہی ہے.
मतलब कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है मेरे पास, बस जो मतलब जिसके साथ मैं बैठ जाता हूँ बस वो जो कहता है तो उस पे सोचता हूँ, फिर अगले दिन कोई और मिल जाता है तो उसके साथ बात कर लेता हूँ, तो फिर उस पे सोच रहे हैं हाँ ये बंदा ये ठीक कह रहा है, तो बस यही गड़बड़ है, यही कंफ्यूजन है, कोई प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम तुमने सही लफ्ज यूज किया, इसमें गाइडेंस नहीं है। मेरा मशवरा ये है कि आप अपना कोई उस्ताद बनाएं, कोई गाइडेंस बनाएं और कोशिश करें कि वो काम करें जो आप कर सकते हैं। देखें, मैं आपसे कहूं कि आप कुर्सी उठा लें, आप उठा लेंगे। मैं कहूँ जी आप एक बार में 50 कुर्सी उठा नहीं उठा सकते आप। तो यही मसला आपके साथ है, आप कुछ काम कर सकते हैं, आप कुछ काम नहीं कर सकते। कोई जरूरत नहीं परेशान होने की आपको, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं आपको परेशान होने की, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अल्लाह ताला के निजाम में हर चीज का फैसला लिखा हुआ है, आपने सिर्फ अपनी मेहनत करनी है इससे कि देखिए रिज़्क वो वाई चीज का वादा अल्लाह ताला ने किया आपसे, रिज़्क वाई चीज, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आप ऐसे करें, अभी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको डिजिटल मर्दान के ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अब जैसा मुझे कहा गया था कि मैं अपने काम के बारे में बताऊं, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जैसा बताया कि मैं रिटायर हुआ था FIA से, उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। मैं हर जिले के अंदर 5 काम कर रहा हूँ, 5 काम कहीं कर चुका हूँ, कहीं अब शुरू करना चाहता हूँ। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि मर्दान में हमने अभी काम करना है थोड़ा सा, तो मैं जब भी ग्रुप में डालूंगा तो आप में इन्वॉल्व हो जाएंगे मेरे साथ। हम 5 काम क्या कर रहे हैं? हम एक काम कर रहे हैं, उसका नाम है SDGs, लिख ले सारे ये SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बच्चों ये दुनिया का एजेंडा है, पूरा मेरा नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया का एजेंडा है। आज आप जरूर पढ़ें, मैंने नंबर लिखवा दिया है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें कि जी मुझे बताएं ये क्या है, ये चीज नहीं मिल रही, मैं आपको लिंक भेजूंगा, गाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरी पूरी टीम है जो SDGs पे काम कर रही है, मैं आपको उनसे लिंक कर दूंगा। अगर आप में कोई लोग इंटरेस्टेड हो तो कल हमारा 4 से 6 तक वेबिनार है और आप कोशिश करें उसको जरूर अटेंड करें। और मैं ये अभी इसी जो जिस ग्रुप में मैं ज्वाइन किया है, मैं इसमें वेबिनार का लिंक, बल्कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं डाल दूंगा, लिंक भेज दूंगा आपको। आप बस में लिखेंगे जी मुझे कल 4 से 6 बजे तक, उसका जो टॉपिक है वो यही SDGs ही है, तो आपको समझ आएगा SDGs में क्या हो रहा है। उसमें काफी लोग आ रहे हैं बताने के लिए ना। ठीक है जी, एक हम काम कर रहे हैं SDGs के ऊपर। तो दूसरा काम हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं कि जो आने वाली टेक्नोलॉजीज है, उसमें है तो 7 टेक्नोलॉजीज, टोटल 7। हम 3 पे काम कर रहे हैं सॉरी, हम काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, हम काम कर रहे हैं IoT के ऊपर, और हम काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। जो आप में से कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनके लिए ये इत्तला है कि फ्यूचर का हार्डवेयर जो IoT है, सॉफ्टवेयर AI है, और जो फ्रेमवर्क है वो ब्लॉकचेन है। ये कोई चॉइस नहीं है आपको कि इनको सीखे ना सीखें, ये फंडामेंटल ऑफ AI कंप्यूटिंग है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में रहना चाहते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग सारी अब AI बेस्ड होगी। आपको पता है AI क्या चीज है? मशीन राइटिंग कोड फॉर मशीन। ये जो आप कोड सीखते हैं ना, ये मशीन लिखा करेंगी, मशीन लिखा करेंगी। अच्छा, अब इसमें पूरे हमारे कोर्सेज हैं, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग्स हैं, हम इसमें काफी काम कर रहे हैं। जो थर्ड चीज है हमारी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, वो है रूरल इंक्यूबेशन सेंटर, RIC, रूरल इंक्यूबेशन सेंटर। इन सब चीजों पे मेरी एक वीडियो बनी हुई है, जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपनी वीडियो भेज दूंगा, और आराम से देखें, आपको समझ आ जाएगी। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के, मैं उससे लिंक कर दूंगा आपको। देखिए RIC क्या चीज है, पिशावर में भी एक NIC बन गया, एक इस्लामाबाद में बन गया, एक लाहौर, हर जगह नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बन गया। आप बताए कितने बच्चे आ सकते हैं वहां पे? जरा चंद बच्चे आएंगे, हमारे तो लाखों बच्चे आएंगे। तो हमें पूरे मुल्क की हर यूनियन काउंसिल में एक RIC बनाना है, रूरल इंक्यूबेशन सेंटर। देखिए, ना मैं कोई डोनर हूं, ना मैं कोई लोगों को पैसे देता हूं। मेरा नारा है लर्न अर्न एंड लीड। लर्न करो पहले हमारे से, फिर अर्न करो, पैसे कमाओ। आप पैसे नहीं कमाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन पैसे कमाने के लिए आपको पहले लर्न करना पड़ेगा।
اچھا پھر آپ پیسے کمائیں اور پیسے کما کے پھر لیڈ کریں. لرن ارن اینڈ لیڈ. اچھا اب ہم کیسے کام کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ میں سے RIC کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں میسج کرے. ہماری ویب سائٹ ہے e-pakistan.org. میں ریپیٹ کر دوں e-pakistan.org. اس کے اوپر آپ دیکھیں کافی کام ہو رہے نظر آئیں گے آپ کو. گوگل کر کے دیکھ لیں e-pakistan کیا چیز ہے, 50 چیزیں مل جائیں گی. اس کے بعد آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں, میں آپ کو کنسرن لوگوں سے لنک کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. RIC کیا ہے؟ رورل انکیوبیشن سینٹر. اگر آپ کسی دیہات میں رہتے ہیں یا کسی ریموٹ لوکیشن میں رہتے ہیں تو ہم آپ کو انرول کر لیں گے ایز RIC مینیجر. اب وہ RIC کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے, اس کا بزنس ماڈل کیا ہے, آپ کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے, یہ ایک پوری سائنس ہے. اس کے لیے اگر آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے جی میں RIC میں انٹرسٹڈ ہوں, تو میں آپ کو RIC کے آدمی سے, میرے ہر کام کے مینیجرز ہیں, میں آپ کو اس سے لنک کر دوں گا, وہ آپ سے رابطہ کرے گا, پھر وہ ٹریننگ شروع ہوگی. مجھے اتنا پتا ہے, آسانی کے لیے بتا دوں آپ کو, کہ جن بچوں نے مجھے آج سے 8 مہینے پہلے 10 مہینے پہلے جوائن کیا تھا ایز RIC مینیجر, ان کو ہم نے ٹرینڈ کیا, اپنا سافٹ ویئر دیا. آج وہ اپنے صرف نہ صرف پیسے کما رہے ہیں بلکہ انہوں نے آگے سے لوگ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے, آپ کیسے ٹرین ہوں گے, آپ کیسے اس کو لے کے چلیں گے, کیا ہوگا, یہ اگر آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے میں آپ کو بتا دوں گا. جو چوتھی چیز ہے وہ ہے سائبر سیکورٹی. اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایتھیکل ہیکنگ سیکھنا چاہتا ہے, آپ میں سے کوئی تھریٹ انٹیلیجنس سیکھنا چاہتا ہے, اگر آپ میں سے کوئی سائبر سیکورٹی سیکھنا چاہتا ہے, آپ میں سے کوئی ڈیجیٹل فورینسک سیکھنا چاہتا ہے, اگر آپ کی وہ انٹینشن ہے تو آپ لکھیں, ہمیں بتائیں, ہم آپ کو اس میں جوائن کروا لیں گے. جو آخری چیز ہے ہماری, وہ تمام مسئلوں کا حل ہے اس وقت. اس کا نام ہے یونیورسٹی پلس. یونیورسٹی پلس میں جو بچے اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا وہاں سے فارغ ہو چکے, ہم دونوں بچوں کو انٹیک لیتے ہیں اپنے پاس. ان کو ہم 6 مہینے ایک پروسیس سے گزارتے ہیں ان کے انٹرسٹ کے مطابق, اپنے ان میں سے کسی پروڈکٹ کے ساتھ. اس کو آپ انٹرنشپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس میں ہم ان سے کوئی مسئلہ حل کراتے ہیں. میں ریپیٹ کروں گا, ان سے ہم کوئی مسئلہ حل کراتے ہیں اور اسی مسئلے کے حل میں ان کی کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے اور وہ کسی خاص مارکیٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ڈومینز ہیں جو ہم ہر ضلع میں کر رہے ہیں. ہر میں تو نہیں کہہ سکتا, میرا خیال 60% میں آلریڈی انوالوڈ ہیں اس کے اندر. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ میرا خیال کافی سمجھا دیا آپ لوگوں کو. اب اگر آپ میں سے کسی کا انٹرسٹ ہو, کوئی میرے سے کوشچن ہو تو وہ کر لیں, ورنہ میں بھی اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر میرا کوشچن ہے, یہ ابھی آپ نے شروع میں SDG کے بارے میں بتایا ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں. کس چیز کا ویبینار ہوگا, یہ SDG ہوتا کیا ہے؟ بیٹا SDG سے بنتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یہ یونائٹڈ نیشن کا ایجنڈا ہے پوری دنیا کے لیے. یہ 17 SDGs ہیں. اب میں 17 کو ریپیٹ کروں گا, آپ سنیے کیا ہیں. یہ پہلے 2 جو ہیں وہ SDG 1 اور 2 جو ہیں وہ ہنگر اور پاورٹی کے لیے ہیں. 1 جو ہے ہنگر کے لیے, 2 پاورٹی کے لیے ہے, 3 ہیلتھ کے لیے ہے, 4 ایجوکیشن کے لیے ہے, 5 جینڈر بیلنس کے لیے ہے, 6 جو ہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر کے لیے ہے, 7 جو ہے وہ سولر انرجی کے لیے ہے, 8 جو ہے وہ ڈیسنٹ ورک کے لیے ہے, 9 جو ہے وہ اسمارٹ سٹیز کے لیے ہے, 10 جو ہے وہ جو کالج کا سیمینار وہ ہے ایلیمنیٹ انیکوالٹیز, یعنی جو انیکوالٹی آ گئی ہے معاشرے میں اس کو ختم کرو. 11 جو ہے وہ سسٹینیبل اسمارٹ سٹیز کے لیے ہے, 12 جو ہے وہ ریسپانسبل کنزمپشن کے لیے ہے, 13 کلائمیٹ چینج کے لیے ہے, 14 اور 15 جو ہے وہ لائف انڈر واٹر اور لائف ابو واٹر کے لیے ہے, 16 جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمونی کے لیے ہے, یعنی آپس میں جھگڑے مت کرو, اور جو 17واں ہے وہ سب کو نیٹ ورک کرنے کے لیے ہے. ہر SDG کے اپنے ٹارگٹس ہیں, اس کے اپنے انڈیکیٹرز ہیں. یہ ایک پوری سائنس ہے. جو بچے اس میں اپنے پروجیکٹس کر سکتے ہیں, اس میں کام کر سکتے ہیں, ان کی بہت بڑی انٹرنیشنل مارکیٹ, لوکل مارکیٹ بن سکتی ہے. یہ بالکل نئی چیز ہے اس وقت. جو بچے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں, میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھوا دیا ہے, آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے, لیکن نام لکھیں گے اپنا پورا, اپنا ضلع لکھیں گے, کس ضلع سے آپ تعلق ہے, اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے, تو میں اس کو ریفر کر دوں گا کنسرن اپنے مینیجر کو,
پھر وہ آپ سے رابطہ کرے گا. اس کے اوپر اب وہ آپ کو ہماری بے شمار چیزیں ایسی ہے جو ہم بچوں کو فری پرووائڈ کرتے ہیں پڑھنے کے لیے. پھر ڈیٹیل وہ آگے آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کے سوال کا جواب. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف KPK، گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ، جہاں سے تعلق ہے آپ کا، وہ پابند ہے اس کو کرنے کے لیے. اس پہ دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے. آج سے گوگل میں لکھیے گا SDGs، SDG چھوٹا ایس یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، آپ کو ایک دنیا نظر آئے گی. اور SDGs نے پوری دنیا کی یوتھ کی اتنی بڑی امپاورمنٹ کی ہے. لیکن ان لکیلی ہمارے یہاں یونیورسٹی میں چونکہ چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی. SDG کو نئی چیز نہیں ہے گی، یہ 2015 میں شروع ہوئی تھی. ابھی تو اس کو آئے بھی 5 سال ہو گئے ہیں گے، لیکن چونکہ یونیورسٹی نہیں پڑھائی اس لیے بچوں کو پتہ نہیں ہے گا. جی اگلا سوال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم کا یا ہمارے پاکستان کا ایک یہ بھی ایشو ہے کہ ہم غلط فیلڈ کو چوائس کرتے ہیں، کہ ہم میٹرک میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، FSC میں کچھ، اور آگے یونیورسٹی میں جا کر کچھ چوائس کر لیتے ہیں. تو نہ یار ہمیں آپ کا بیسک کا نام کیا؟ پتہ ہوتا ہے، آپ کا نام کیا؟ آپ کا نام کیا؟ نام کیا آپ کا؟ محمد علی سر. کہاں سے رہنے والے محمد علی؟ ڈیرہ غازی خان ملتان. یار تم نے مجھے ابھی رات کو ضرور واٹس ایپ کرنا ہے. مجھے تیرا سوال بڑا اچھا لگا سیریسلی. پہلے بچے کا بھی سوال بڑا، تو نے بڑا زبردست سوال کیا. آئی ایم ویری ہیپی ٹو. دیکھو کسی بچے کا سوال جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے اس وقت میں. آپ کے سوال کا جو میں جواب دوں گا اس کو سب کو فائدہ پہنچے گا. اچھا آپ نے بیٹا بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے جانا کدھر ہے. اور یہ فیکٹ ہے کیونکہ ہمارا سارا زور جو ہے نا پورے نظام کا وہ ڈگریوں کے اوپر ہے. جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس 8ویں کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لوں. اماں بھی کہتی ہے، ابا بھی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں تو نے فرسٹ آنا ہے کلاس میں بیٹا، تو نے فرسٹ آنا ہے کلاس کے اندر. میٹرک میں بھی یہ ہوتا ہے. میٹرک کرتے ہیں تو اب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں جاؤں، وہ کہتا ہے تو سائنس میں ذرا جا تو. یعنی ہم چنتے ہیں اپنے کیریئر کو یا لوگوں کے کہنے کے اوپر یا پڑوسیوں کے کہنے پہ یا کہ دوست نے کہہ دیا یا ابا نے کہہ دیا تو یہ پڑھ لے. ہم کبھی سوچتے نہیں ہے کہ میرے اندر کیا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ ہم ہر چیز کا فیصلہ دوسروں کے فیصلے سے کرتے ہیں. آپ نے میٹرک کیا، آپ کا شوق تھا سائنس پڑھنے کا، آپ کو داخلہ نہیں ملا وہاں پہ، تو ابا نے کہا یار تو ایسے کر، تو میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس پڑھ لے. تو آپ نے کہا یہ کر لیتا ہوں. آپ کو انٹرسٹ نہیں تھا اس کے اندر، آپ فزکس کیمسٹری پڑھنا چاہتے تھے. اچھا وہاں سے نکلے یونیورسٹی میں گئے، اب آپ پریشان کھڑے میں کہاں جاؤں، 300 وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے ہیں. اب کیا ہوا، آپ کو کسی نے کہا یار آج کل نا کمپیوٹر سائنس کا بڑا دور ہے گا، تو آپ کمپیوٹر سائنس میں گھس گئے. اب آپ نے، میں اب ایگزیکٹلی کمپیوٹر سائنس کی بات کروں گا آپ سے. آپ نے پہلا 3 سیمسٹر پڑھے، اس میں بیسک بتائی گئی آپ کو نا. چوتھے سیمسٹر میں کسی نے پوچھا یار تو کیا کرے گا کمپیوٹر سائنس پڑھ کے نا، ابھی تک آپ نے صرف جنرک چیزیں پڑھی تھی. آپ نے کہا یار ڈگری ملے گی سوچوں گا. یہ سب سے غلط جواب ہے آپ کا. آپ پلیز اگر آپ وہ اس دور سے گزر چکے ہیں تو جتنے بچے اس دور میں ہیں ان تک یہ میرا پیغام پہنچائیں. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. آپ اللہ اس کو آپ کو اس کی جزا دے گا. چوتھے سیمسٹر میں بچے کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جانا ہے، میں نے ڈیٹا بیسز میں جانا ہے، میں نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں جانا ہے، میں نے IoT. وہ کر لے فیصلہ اگر وہ کمپیوٹر سائنس کا بچہ ہے. وہ یہی فیصلہ کرے کہ کیا میں بزنس کروں گا، کیا میں نوکری کروں گا. یہ بہت پرائم فیصلہ ہوتا ہے. اگر نوکری کا ہے تو کوشش کرے کہ وہ پروجیکٹ کرے اپنے FIP کا، فائنل پوائنٹس کو کہتے ہیں، جو کسی نوکری کے لیے ضروری ہو. ہوتا کیا ہے، میں بہت بچوں کو انٹرویو کرتا ہوں، بچے آتے ہیں کہ سر انٹرنشپ دے دیں. اچھا بیٹا کیا سیکھ کر آئے ہیں آپ؟ سر آپ سکھا دیں. وہ بھائی آپ نے اپنے اما ابا کے 10-12 لاکھ روپے خرچ کیا ڈگری کرنے کے اوپر، جو چیز وہاں نہیں سیکھی آپ نے میں کیسے سکھا سکتا ہوں آپ کو 2 ہفتے کے اندر. اب اس میں بیٹا اب کوئی قصور نہیں ہے، بالکل کوئی قصور نہیں ہے. نہ آپ کی ٹیچر کا قصور ہے اس کے اندر، یہ ان کی بھی غلط بات ہے. نہ آپ کی یونیورسٹی کا قصور ہے اس کے اندر. قصور اس نظام کا ہے جس نے اس سب کو پابند کر رکھا ہے. یونیورسٹی کو ڈگریاں چھاپنی ہے، پیسے کمانے ہیں. چاہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے چاہے پرائیویٹ، ان کو ٹارگیٹ ہی ہے گا
کتنے ہم نے نئے فیکلٹیز کھولی, کتنے بچوں نے ڈگریاں لی, ان میں سے کن کا جی پی اے 3.9 سے اوپر آیا. آپ کو بتاؤں بچوں, دنیا میں جتنے بڑے لوگ تھے وہ سارے ڈراپ آؤٹ تھے. سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ بل گیٹس تھا. مجھے خود ایک دفعہ اتفاق ہوا اس کی بات سننے کا. اس نے کہا میں ڈراپ آؤٹ تھا, یہ سارے میرے متحد بیٹھے ہیں اس وقت. تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا جی پی اے 3.96 ہوگا اور تبھی آپ کو اچھی نوکری ملے گی؟ یس, یہ بات آج سے 20 سال پہلے ٹھیک تھی, 10 سال پہلے, اب ٹھیک نہیں ہے یہ بات. اب اب پتا ہے آپ کو, گوگل, امیزون, مائکروسافٹ نے ڈگری دیکھنی بند کر دی ہے. کہتے ہیں بتاؤ تمہیں آتا کیا ہے, وٹ ڈو یو نو, تم کیا کر سکتے ہو. اب آ گئی ہے بیٹا اسکل بیس ایجوکیشن. یہ جو آپ اس وقت کورس کر رہے ہیں فری لانسنگ کا, یہ کام تھا آپ کی یونیورسٹی کا, وہاں سکھاتے ہیں آپ. ہاں, اس کی بلینڈنگ یا اس کی کیکنگ بعد میں ہوتی کہ جی. ایک بات بتاؤں آپ کو میں, پلیز یہ میرا پیغام پہنچائیں بچوں تک. جو بچے اس وقت چوتھے سیمسٹر میں نا, چوتھے پانچویں میں, جب وہ ڈگری لے کے نکلیں گے نا ٹوپی پہ اچھال کے ہوا کے اندر, تو جو ان کو پڑھایا گیا ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا. اس دور کے اندر اگلے 2 سالوں میں اتنی نئی چیز آ جائیں گی کہ وہ جب جائے کہیں گے نا ہم ڈگری لے کر آئے جی, ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں, تو کہے گا بھائی تم یہ تو پڑھ گیا, پر یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. آپ کو بچے کی بات بتاؤں, جب میں آپ کی عمر تھا تو میرے والد نے مجھے کیمرہ لے کے دیا تھا, ابھی تک یاد ہے, کوڈک کا کیمرہ. میں اسے پکچر لیتا تھا, 3.5 روپے کی ریل آتی تھی, اس میں 8 پکچر ہوتی تھی اس کے اندر میں, اور میرے ابا کی تنخواہ میں 300 روپے تھی. مجھے مہینے میں ایک ریل ملتی تھی, اور وہ جا کے میں دیتا تھا دکان پہ, دھلتی تھی, اس کے پرنٹ نکلتے تھے, پتہ نہیں کیا کہتے, اب جا کے مجھے 8 پکچر ملتی تھی. آج آپ 800 پکچر لے لیں ایک پیسہ خرچ کیے بغیر اپنے اسمارٹ فون سے. اب اگر وہ کہاں گیا کوڈک کیمرہ, مجھے کوئی نظر نہیں آتا, وہ تو عجائب گھر میں پڑا ہوگا. یہ جو آپ کی اوبر اور کریم چل رہی ہیں, یہ پہلے تو تانگے چلتے تھے, ٹیکسی چلتی تھی, آپ ٹیکسی بلاتے تھے, ایک عذاب تھا, کھڑے ہوتے تھے ہاتھ. اب آپ فون کریں ٹیکسی آ جاتی ہے. آپ دنیا جو ہے نا مستقل ٹرانسفارمیشن میں ہے, مستقل. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہماری یونیورسٹیاں وہ پڑھا رہی ہیں جس کی ضرورت 10 سال پہلے تھی. اس کے لیے جو میں نے آپ سے کہا نا یونیورسٹی پلس, میرا پوائنٹ وہ یہی ہے. دیکھیں میں ڈگری نظام کو چینج نہیں کر سکتا, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اس کے لیے. اس کے تو پیچھے جائنٹس بیٹھے ہیں, میں کیا چینج کر سکتا ہوں. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس نظام میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں, اور میری گائیڈنس, میری منٹورنگ شروع ہوگی چوتھے سیمسٹر سے. جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں وہ میں اپنے ان بچوں سے کروں گا جو ہمیں جوائن کریں گے یونیورسٹی پلس کے اندر. بس یہ آگے بھاگے جواب تھا. جی جناب, کسی اور کا کوئی سوال؟ ہیلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں حمزہ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. سر میں نے بی ایس کیا تھا آئی ٹی بلوچستان یونیورسٹی سے سر, لیکن ابھی میرے پاس ڈگری ہے, لیکن سر ابھی مجھے کچھ بھی نہیں آتا. میں ایک چھوٹا سا پروگرام بھی نہیں بنا سکتا ہوں سر. حمزہ یہ بتا, میں نے جو بات کی, ایک منٹ حمزہ, مجھے خوش نہ کرنا, جو میں نے بات کی ہے صحیح کی ہے غلط کی ہے یہ بتا دے. بالکل صحیح بات کی سر آپ نے, بالکل زبردست بات کی ہے سر, آپ کی بات سے میں بالکل لیکن ایگری ہوں یہ سر. بات میں نے سن حمزہ سن, یہ بات میں نے 5 سال پہلے کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی کے اندر بھی کی تھی بی سی کے سامنے. پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہوں, کسی نے سنی میری بات میں. میں آپ کو ایک یس ویڈیو سر. بھیج دوں گا اپنی جو 8 سال پرانی ہے. وہ کراچی میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا 8 سال پہلے. میں نے یہی کہا تھا یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے, میرے الفاظ تھے کہ یو آر ٹیچنگ دیم دی ایجوکیشن وچ از ناٹ ڈیمانڈ ڈریون ناؤ, پلیز ٹیچ دیم ڈیمانڈ ڈریون ایجوکیشن. بیٹا مسئلہ یہ ہوتا ہے. جی بولو. سر میرے پاس ڈگری ہے, ابھی میں ایف آئی اے میں اپلائی کر رہا تھا, تو میرا کزن جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا تھا سب انسپیکٹر, وہ اسلام آباد میں اس کی ٹریننگ تھی, تو میں بھی ان کے ساتھ تھا, لیکن میرا ایک نمبر کم تھا ٹیسٹ میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا. تو ابھی میرے پاس ڈگری ہے, بس جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, ادھر ادھر, کچھ بھی فائدہ ہے, جگہ جاتا ہوں کچھ بھی فائدہ نہیں ملتا ہے سر. جاب کے لیے کیا کروں, آپ کچھ گائیڈ مجھے کر لے سر. اچھا دیکھو, میرا ایک گروپ ہے, اس کا نام ہے ڈیجیٹل کوئٹہ, ٹھیک ہے. یس سر. تو آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا, نمبر لکھ لیا آپ نے مجھے. میں بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے میری کوئٹہ کے اندر,
میں آپ کو ڈیجیٹل کوئٹہ میں رکھوں گا اپنے ساتھ, اور پھر میں اس گروپ میں بات کروں گا, کیونکہ میرے ہر ریجن کے ہر علاقے کے حوالے سے ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو میں آپ کو ایک جو باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جو میں آپ میری ایک ویڈیو ہے, جب آپ مجھے SMS کریں گے میں آپ گروپ میں ڈالوں گا تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی. یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ 5 منٹ کی ویڈیو میں ایکسپلین کی گئی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم کوئی ڈونر نہیں ہے, ہم کوئی فنڈ نہیں دیتے کسی کو, ہم لوگوں کو ہیلپ 2 چیزوں میں کرتے ہیں, مینٹورنگ کرتے ہیں, جسے میں آپ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گا. میں ڈیلی 4-5 ویبنار میں لوگوں کو جا کے فری گائیڈ کرتا ہوں. اس کے بعد جو لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے اس سب چل پڑو آپ. تو آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے, میں آپ کو پھر وہ میرا گروپ سمجھائے گا آپ کو. کافی لوگ ہیں کوئٹہ میں میرے سے جو کام کر رہے ہیں. جی السلام علیکم سر. کسی اور کا کوئی کوشچن؟ السلام علیکم سر. بس آپ کا نام بتائیے, اپنا شہر بتائیے. سر فیضان عزیز بات کر رہا ہوں کوٹلی ذات کشمیر سے. بولو. سر میں ابھی CS6 نرسنگ میں ابھی انرولڈ ہوں. تو میں ایک آزاد کشمیر کے ایریے میں بلانگ کر رہا ہوں جہاں پہ ایک لرننگ کا بہت زیادہ فقدان ہے. مطلب یہاں پہ نہ انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز ہیں, اور یونیورسٹی جو ہمیں پڑھا رہی ہیں وہ بہت ہی آؤٹ ریچز کورسز ہیں. جو آپ کے پلان ہے اس کے حوالے سے میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہوں. آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل ایک ٹرو فیکٹس ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میری اچھی ٹریننگ ہو تاکہ ہم ٹو دا پوائنٹ ود وقت کے ساتھ اپ ڈیٹڈ ہیں, کیونکہ دنیا اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ کی طرف جا رہی ہے, جبکہ ہم ابھی بیسک پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں. اور میں یہی چیزیں مجھے کافی زیادہ ہیں کہ یار ہمیں کوئی بہترین صلاح دے, ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ ہم اپنی اسکلز کو امپروو کریں اور ہم اب دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. بیکاز ہم بیٹا آپ نے نام کیا بتایا, آپ نے نام کیا بتایا اپنا؟ فیضان عزیز. ہے جی فیضان, آپ نے میرا نمبر نوٹ کر لیا؟ فیضان آپ نے میرا نمبر نوٹ کر لیا؟ آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے. ہماری 20 تاریخ کو 4 بجے ویبینار ہے آزاد کشمیر کے لیے, ٹھیک ہے؟ 20 تاریخ کو 4 بجے ڈیجیٹل آزاد کے AJK پہ ویبینار ہے. میں آپ کو اس میں کہہ دوں گا, اپنی ٹیم کو آپ کو انٹر کر لیں گے. آپ آرام سے بیٹھ کے اس میں سنیں کیا بات ہو رہی ہے گی. پھر ہمارا جو گروپ ہے ڈیجیٹل AJK کا, اس کو ایک ٹیم مینج کر رہی ہے کشمیر کی, میں آپ کو ان سے ملا دوں گا. پھر وہ آپ کو اس گروپ پہ لے کے چلے گئے, وہ پھر ساری گفتگو آپ سے اس گروپ میں ہوگی. ابھی فائدہ نہیں ہے, میں وہ بات شروع کر دوں گا. آزاد کشمیر کے صحیح مسئلے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک فکر سے کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا سے پیچھے رہ گیا ہے گا, اور ہمارا GB اور ہمارا کشمیر ہمارے سے پیچھے رہ گیا ہے گا. بالکل اور یہ حقیقت ہے, آپ اس سے انکار کر دیں آپ کی مرضی ہے. ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں گے اور آپ ہمارے سے پیچھے رہ گئے. اب آپ کو ڈبل بھاگنا ہے میرے ساتھ میں آپ کی مکمل مدد کروں گا. میری کوٹلی میں ٹیم موجود ہے, وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی, آپ کو بتائے گی, سکھائے گی. وہ بھی لمبی باتیں بعد میں کریں گے, پہلے ہمارے سسٹم کو جوائن کریں آپ. جی کسی اور کا سوال جو آپ سوال السلام علیکم. بھائی صاحب. جی سر, میں آپ کی باتیں سن رہا تھا, باتیں ماشاءاللہ آپ کی ساری ٹھیک ہیں. مجھے ایک کیوری ہے میرے ذہن میں کہ جس طرح HEC ہے اور یونیورسٹیز کے جو بڑے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور جو بھی ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ نیٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا سٹارٹ اپ ہوتا ہے, جن کا کچھ اپنا کوئی بزنس ہوتا ہے آن لائن, ان کو یہ باتیں جو سمجھ آتی ہیں جس طرح آپ نے باتیں کی ہیں ماشاءاللہ وہ بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں کہ مطلب اپ ٹو ڈیٹ باتیں کرتے ہیں اور بالکل جو ایرا کے ساتھ چلنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی, یونیورسٹیز کو اور یہ جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اور HEC کو, یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں؟ they understand what they want to understand. بس یہ فکر یاد رکھنا ہے میرا. بس they understand what they want to understand. بس اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا. سمجھ میں آتی تھی ان کو, لیکن اس میں نوٹ نہیں تھے. جس میں نوٹ تھے انہوں نے وہی کام کیا. لیکن اب مسئلہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل گیا. ایک بات بتاؤں آپ کو, میں 10 سال سے شور ڈال رہا تھا کہ ہمیں یونیورسٹیوں کی بلڈنگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں اس وقت کون سی یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے, مجھے بتائیں آپ. بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ نہیں پڑھ رہے. اگر یہ کام ہم نے 10 سال پہلے کیا ہوتا, آپ جائیں MIT کی سائٹ کے اوپر, 10% بچے پڑھتے ہیں, 90% آن لائن پڑھتے ہیں وہاں پہ نا.
जी जी हमने बिल्कुल सारा जोर लगा दिया बिल्डिंगें बनाने पे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े करने में, लैब्स बनाने में, पता नहीं क्या क्या लगा दिया सारे पैसे मुल्क के ना। बेटा मेरा जाती ख्याल ये है, माजी को हमें भूल जाना चाहिए, उससे फायदा नहीं है अपने आप को सिवाय डिसअपॉइंट। आपका ताल्लुक किस जगह से है? आपका ताल्लुक सर इस्लामाबाद से। फिर तो अब मुझे फोई तो नहीं मिले ना इस्लामाबाद से, फिर तो आप दूर क्यों भागते हैं मेरे से? ठीक है ना जी, आप तो ठीक फौरन है मिले, हमारा ब्लू एरिया ऑफिस है, हमारे पास आए, मैं आपको लिंक कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता दूंगा, आप के सवाल के सब जवाब मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैं आपको एक मशवरा, आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं आप? सर मैं ग्रेजुएशन मैंने एनईडी से की थी 14 इयर्स ना, तो उसके बाद मुझे उस फील्ड में कोई ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आया, तो अब मैं आईटी की फील्ड में आ गया हूँ। अब मैं मास्टर्स कर रहा एनईडी हूँ से क्या, वर्चुअल। एनईडी से किस चीज में की थी ग्रेजुएशन आपने? मैंने मैरीन इंजीनियरिंग में की थी, वो मर्चेंट नेवी वाली साइड थी, लेकिन वो उसमें कोई पाकिस्तान में जॉब्स ही नहीं है उसमें। शुरू में लग रहा था कि बड़ी जॉब्स होंगी, लेकिन वो पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री बिल्कुल आपको सामने आइडिया हालत। है आईआर का? आइडिया है आपको? आपको आईआर का आइडिया है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आइडिया है आपको? किस चीज़ का सर, सॉरी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आइडिया है आपको आईआर का? सर इतना कोई ख़ास नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, आज रात को करिए, गूगल करिएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 या मुख्तसर लिखिएगा आईआर 4.0। ये फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझो कि मुस्तकबिल है। जो आपने ठीक डिग्री है की है उसमें आप काफी जैसे बताइए, आईटी में क्या कर रहे हैं आप आजकल? सर, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, अभी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ कहाँ से? नेटवर्किंग की साइड, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, लेकिन यानी मेरा अपना शौक, मैं आगे पीछे से करता रहता हूँ। नेटवर्किंग की साइड मेरी जो है ना वो है, उस पर मेरा फोकस है। आपको इंटरेस्ट किया सीसीएन ने, सीसीएनपी वाला किया आपने कोई? वो अभी करना है, लेकिन वो एक्चुअली अभी सारे वो डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं। बाकी चलिए वो आप जो मेरे से एथिकल, सुबह फोन, जी जी जी, एथिकल आप ऐसे हैकिंग, कीजिएगा, जी जी आप ऐसे कीजिएगा, सुबह मुझे कॉल कीजिएगा, आई गेट यू कनेक्टेड विद माय पर्सन जो आपको गाइड करेगा, आपकी हेल्प भी कर देगा। अभी आप मुझे डिस्ट्रैक्टेड लगते हैं, आपने एनईडी से पढ़ा, अभी आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं, अभी आपने सीसीएनपी नहीं किया, आप जो आखिरी बात आपने किया वो कुछ साइबर सिक्योरिटी की लगती है आपको, एथिकल हैकिंग के अंदर। तो आप जी जी वो जो पहले बच्चे ने सवाल किया था, आप एक वक्त में कई चीजें देख रहे हैं, इससे बचें जी आप ना, इससे ठीक बच्चे। है मेरा मशवरा ये है, यू नीड अ मेंटोर जो आपको गाइड करे कि ये आपके ये डू है, ये डू नॉट्स हैं। कम से कम फोकस करके एक लेन में आए। आप एक वक्त में एक लेन में घुसे, फिर वापस आप दूसरी में घुस रहे हैं, फिर तीसरी में घुस रहे हैं, इससे आपका वक्त भी जाया होगा और आप डिसअपॉइंट भी होंगे। अभी आप फ्रीलांसिंग में कोर्स कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को, मेरी रिक्वेस्ट होगी, फोकस करें और फिर इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आपने जो एनईडी की डिग्री ली है वो जरूर काम आएगी, अगर आपको जो मैंने कहा उस पर आप जरा थोड़ा सा काम करें। फिर मैं कल, आप मुझे रिंग कीजिएगा मॉर्निंग टाइम में, मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर। जी, एनीबॉडी ठीक है एल्स? एनीबॉडी हेलो एल्स? सर। अस्सलाम वालेकुम ठीक सर। है जनाब, जी जी बोले। सर मैं साहिवाल, जिला साहिवाल से बात कर रहा हूँ। मैं सर हम्म, सीएस का स्टूडेंट हूँ यूआईटी लाहौर में। तो सर जी मैंने जी। अपने अभी सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी तक ये चीज नोट की है कि यूनिवर्सिटी से ज्यादा बंदा खुद ज्यादा सीखता है इस डिग्री में, ऑनलाइन। सर कोई यानी कि कोई, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे गाइड कर दें कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से हम अपने फ्यूचर के बारे में सीख सकें, क्योंकि सर यूनिवर्सिटी हमें इतना नहीं बताती कि हम फ्यूचर के बारे में क्या करें, हम कैसे यानी कि अपने आप को रेडी करें, क्या चीज सीखें। तो सर आप थोड़ा गाइड कर दें कि हमें फ्यूचर के लिए क्या चीज सीखनी चाहिए और कोई प्लेटफॉर्म हमें बता दीजिए। अच्छा, मैं बड़ा खुश हूँ कि सेकंड ईयर का स्टूडेंट ये सवाल कर रहा है मेरे से। बड़ा खुश हूँ मैं इस बात के ऊपर, क्योंकि पहले तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट मेरी बात नहीं सुनता था। मैं उसे कहता था भाई तू क्या बनेगा? जी मुझे क्या पता, डिग्री करूंगा तो पता है। देखिए, आपका नाम क्या बेटा? मुबशिर। बशीर, यही चीज मैं चाहता था कि बच्चों में अवेयरनेस आए कि वो सवाल करें। देखिए, बच्चा सवाल करेगा तो उसको जवाब मिलेगा ना। स्टूडेंट सवाल ही नहीं कर रहे थे, बस लगे हुए थे। क्या डिग्री कर रहा हूँ जी, कंप्यूटर साइंस है। क्या कर रहे हो? वो जी बाद में देखेंगे। आप बड़ा टाइमली ये सवाल आपके दिमाग में आया है। आप सेकंड ईयर के अंदर, यूटी के अंदर आप सवाल सॉरी कर सर, रहे हैं कि सेकंड मुझे सेमेस्टर। बताए। जी मुझे पता है, यूटी में सेकंड सेमेस्टर में आप सवाल कर रहे हैं मुझसे कि मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूंगा फ्यूचर में जाके। आप यकीन करें, आपको चौथे सेमेस्टर तक जवाब मिल जाएगा आपको।
آپ کو جاب ضرور مل جائے، کیونکہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں کیا کروں گا. اور یہی جذبہ میں چاہتا تھا یونیورسٹی پلس میں لوگوں کے دماغ میں ڈالنا کہ جان کھاؤ اپنے ٹیچر کی، کیوں پڑھا رہے ہیں مجھے آپ، کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، میں سوری، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ اسٹوڈینٹس کے اپنے ٹیچر کے ساتھ کوئی چوائس آف ورڈ ٹھیک ہونا چاہیے، ان سے آرگومنٹ کریں. انہوں نے کہا کہ سر یہ جو کچھ ہم دیکھیں، ایک چیز تو بہت ضروری ہے، شروع کے 3 سیمسٹر ہوتے ہیں اپنی بنیاد بنانے کے لیے، اس میں کسی چیز کو نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ بات بہت ضروری ہے بتانا آپ کو. کیونکہ آپ سے کہنا کہ فرسٹ سیمسٹر سے کام شروع کر دو، وہ بیوقوف ہے، وہ آپ کو غلط راستے پہ لگا رہے گا. تیسرے سیمسٹر تک اپنی بنیاد بنائیں، کچھ مت سوچیں. اور وہ بڑے اچھے کورسز بنے ہوئے ہیں، 0 سیمسٹر ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، وہ کریں بالکل، مت سوچیں کچھ نہ. اس میں کیا کیا آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے. 4تھ سیمسٹر میں نا بس سر پڑھ کے بیٹھ جائے میرے کرنا کیا ہے زندگی میں، اور اگلے 2 سال تک اسی کے پیچھے بھاگے بس. اور جب آپ نکلیں یونیورسٹی سے تو آپ کے ایک ہاتھ میں ڈگری ہو اور ایک ہاتھ میں اسکل ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے نظام میں ڈگری کے بغیر اسکل کام نہیں کرے گی آپ کی، آپ کوالیفائی نہیں کریں گے، کیا کریں گے پھر آپ کہیں جی عمار جعفری نے کہا تھا میں ڈگری لی نہیں تو لوگ مجھے برا کرنے نہیں. ہمارے نظام میں ابھی ڈگری کی ضرورت ہے، ابھی میں بھی آگے جا کے نہ رہے، ابھی ضرورت ہے. اس لیے جو لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں بالکل پڑھیں، 3rd سیمسٹر تک کچھ مت سوچیں. میں لیتا ہی بات ہی کرتا ہوں 4تھے سیمسٹر کے بچوں سے، پھر 6ٹھے سیمسٹر تک وہ اپنا FIP فائنل کرتے ہیں ہمارے ساتھ، پھر وہ 7ویں اور 8ویں کے اندر اس کو جب مجھے بتائیں. چلیں یہ میرا کوشچن آپ سب کے ساتھ ہے، پلیز اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کل ہی مجھے واٹس ایپ کریں کہ سر آپ غلط کہہ رہے تھے. آپ کم از کم اپنے 50 ساتھیوں سے پوچھیے جنہوں نے ڈگری کر لی ہے کہ کیا آپ نے وہ کیریئر اڈاپٹ کیا جس کا آپ نے FYP کیا تھا. اگر 50 میں 45 بچے کہیں کہ نہیں کیا تھا تو آپ مجھے دعا دیجیے گا. اگر اس سے کم بچے کہیں تو مجھے ضرور واٹس ایپ کیجیے گا، جی آپ غلط کہہ رہے تھے. مجھے تو 40 لوگ ایسے ملے جنہوں کا جو FYP تھا وہی انہوں نے کیریئر اڈاپٹ کیا ہے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ دیکھیں، آپ کا کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا FYP فائنل ایئر پروجیکٹ. یہ لکھ لیں آج بات میری کہیں کہ ایک شخص نے یہ بات سمجھائی تھی ہمیں. جس وقت آپ نے اپنا غلط FYP چنا، آپ سمجھے اپنے تباہی کے لیے گڑھا کھول دیا. آپ کا FYP گارنٹی ہے آپ کے فیوچر کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. جی any other question؟ سر آئی تھنک آپ نے صحیح بتایا کہ ہمیں پہلے تو 3 سیمسٹر ہمیں اپنی بیسکس پہ یعنی کہ گرپ کرنی چاہیے. اس کے بعد تو سر میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا میں آپ سے 4تھ سیمسٹر میں جا کے کانٹیکٹ کروں؟ نہیں کانٹیکٹ آپ مجھے کل کر لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میری ٹیم ہے شاید بعد میں لنک کر دوں گا آپ سے. لیکن میں سب کو مشورہ دوں گا کہ 3 سیمسٹر تک وہ پڑھو جو HCC کہتی ہے، سسٹم کہتا ہے، کیونکہ وہ بنیاد بنے گی آپ کی. میں نہیں چاہتا کہ آپ میری بات سن کے کل سے کہیں جی مجھے پتا ہے میں نے کاروبار کرنا ہے، انٹرپرینورشپ کرنی ہے، کیونکہ کس پاگل نے تو اس کام کے پیچھے لگا دیا ہے. تو یہ تو پڑھنا پہلے نا، بیسکس تو پڑھ کم از کم نا. اور بڑا اچھا بنا ہوا ہے، 3rd سیمسٹر تک بچوں کو اچھا بنا ہوا ہے. 4تھ سیمسٹر میں میرے سے رابطہ قائم کریں، لیکن آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں. اگر بعض لوگوں میں ذرا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی بات شروع کر دیتے ہیں، وہ دیکھنا پڑے گا. آپ رابطہ کیجیے گا، بتاؤں گا آپ کو اس کے بعد. جی ٹھیک ہے، السلام علیکم سر. ایسا سر کاشف بات کر رہا ہوں سر باولپور سے. سر میں IUB میں 5th سیمسٹر میں انرول ہوں سر. اور سر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر سیمسٹر میں ایسے کورسز پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک سیمسٹر میں ہم نے صرف پائتھن پڑھی، اگلے سیمسٹر میں C++، پھر جاوا، اور اب C# پڑھ رہے ہیں سر. ہر سیمسٹر میں ہمیں مختلف لینگویج، مختلف چیز ایسے سمجھائی جاتی ہے کہ ہم اس کی صرف ہاؤ ناؤ بھی بڑی مشکل سے جان پاتے ہیں. سیمسٹر اینڈ ہو جاتا ہے اور ہم کنفیوز رہ جاتے ہیں کہ ہم کس اسکل کی طرف جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں. ایک ہمارے لیے مکمل پاتھ ہی نہیں بنتا. تو آپ سر بہاولپور یونیورسٹی میں آپ؟ جی سر اسلامیہ اچھا یونیورسٹی میں وہ کیا اسلامک نہیں، پورا نام کیا اس کا؟ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور سر. بالکل صحیح ہے. میں آیا تھا یہاں پہ کوئی 8 مہینے پرانی بات ہے.
میں نے ڈیٹیل بہارپور کی بات کی تھی، آپ کے وی سی صاحب سے ملا تھا، ہی واز ویری کائنڈ. میں آپ کے کمپیوٹر سائنس کے ایچ او ڈی سے ملا تھا، ہم نے وہاں سیمینار بھی کیا تھا، اور یہی جو آپ باتیں کر رہے ہیں میں نے اسی پہ کافی بات کی تھی. آپ مجھے ضرور مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، میں آپ کو، میرا بہت اچھا گروپ ہے ڈیجیٹل بہارپور کا، بلکہ میں ان کی ایک آن لائن ویبنار بھی کرنا چاہتا ہوں گا، تو اس میں بھی شامل کر لیں گے. آپ کا بالکل کوشچن ٹھیک ہے. اس کی صرف بیٹا ایک وجہ ہے، جو یہ کرنے والے ہیں نا انہوں نے کبھی انڈسٹری میں کام ہی نہیں کیا. جی سر. دیکھیں ایک لفظ ہے، اس کا نام ہے انڈسٹری اکیڈیمیا ریلیشن شپ. جی اس پہ بالکل بہت بڑا فراڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر. سر، اس پہ کام ہی اور نہیں ایک ہوتا. نہیں بیٹا ایک منٹ، اور ایک بنا یونیورسٹیوں میں، اس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ ہوا. بالکل سر. اور ایک کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوا، 20 سال سے ہو رہا ہے گا ابھی تک، اب وہ زیرو ہو گیا، فنڈ ختم ہو گیا، اور ایک بند ہو رہے ہیں، کیا چکر ہے پتہ نہیں. باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جا کے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، مینڈیٹری پابندی ہے ان کے اوپر کہ 4 مہینے وہاں لگاؤ جا کے، اور کمپنیوں کے لوگ آگے پڑھاتے ہیں مینڈیٹری کہ ادھر پڑھاؤ بیٹھ کے کھڑے ہو کے. وہ ہوتا ہے صحیح انڈسٹری اکیڈمی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ یونیورسٹی کے اندر ایک کھانا کہ جی یہاں جا کے اپنے پرووائڈ کریں اور لوگ آ کے آپ کو بتائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. ایک بات بتاؤں آپ کو، میں ایک دفعہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا ملتان میں، بہاولپور زکریا یونیورسٹی کے اندر، بہت بڑا ہال تھا. زکریا یونیورسٹی میں گیا، بہت بڑا ہال تھا. تو میں نے بولنا شروع کیا تو ایک دم لڑکے اٹھ کے جانے شروع ہو گئے، لڑکے نا. تو مجھے فیل ہوا کہ شاید میں ان کے مطلب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بعد میں ان کے مطلب ہی کر رہا تھا. تو میں نے پوچھا اپنے ہوسٹ سے، میں کہا کیوں جا رہے ہیں بچے اٹھ کے، یہ ان کی کلاس ہے. میں کہا یار آپ میرا ٹاک جب رکھتے جب کلاس نہ ہوتی میں چاہتا میری بات سنے یہ نا، کہ نہیں سر بس وہ بچے آتے جاتے رہیں گے. میں کہا بھائی یہ پھر میری کیا بات سنیں گے بچہ. آپ بتائیں، یقین کریں یہ آپ کے ہوسٹ کو پتا ہے کہ آئی ایم ٹیریبلی بزی. میں ایک ویبنار سے نکلا ہوں، ابھی مجھے 2 میسج دوسرے فون پہ آ رہے ہیں کہ جی آپ کو لوگ ویٹ کر رہے ہیں. لیکن میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک آخری بچہ سوال نہیں کر لے گا. آپ کہیں گے کہ صاحب کوئی سوال نہیں، پھر میں اس کی وجہ ہے جب تک میں آپ کو اپنی بات سناؤں گا نہیں، سمجھاؤں گا نہیں، آپ کیسے میری بات سمجھیں گے؟ نہ وہاں پہ کوئی سننے والا ہے، نہ وہاں کوئی سمجھ. میں تو جس یونیورسٹی میں گیا ہوں ایک عجیب سا ماحول نظر آیا. بچے ایک طرف بھاگ رہے ہیں، ٹیچر ایک طرف بھاگ رہے ہیں، انتظامیہ ایک طرف بھاگ رہی ہے، پتہ نہیں عجیب چکر مچا ہے. بالکل سر، اس کی یہی وجہ ہوتا یہ ہے. ہے لاسٹ ٹائم اوریکل کے جی بولو سیمینار ہوا تھا ہمارے ہاں، اور ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا گیا تھا. بچے مطلب ایک روم میں بٹھائے ہیں. پھر ایک ہمارا انٹیپ ہوتا ہے انٹرنیشنل جو ہے نا انٹیلیجنس اسٹڈیز پہ، اس پہ بھی بچے پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں. کسی کی کلاسز بند نہیں کرتے، یہ صرف مطلب ایک کلاس فری ہے اس کو بٹھا دو، وہ اٹھ کے چلی جائے دوسری کو بٹھا دو. کوئی ایک مطلب سمجھنے کی بات ہی نہیں ہوتی بالکل کہ پراپر آپ نے مطلب مکمل طور پر بیٹھنے دیں، سمجھائیں. اچھا دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، اتنے مسائل ہیں ہمارے ملک میں، اتنے مسائل ہیں کہ جس پتھر کو اڑاؤ کا مسئلہ ہے. اب بیٹا 2 حل ہیں، یا تو مسائل سے لڑتے رہیں اور کنفیوز رہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ لوگ. ایک یہ ہے کہ اس کے حل کی تلاش میں نکلیں، اللہ سے دعا کریں. رمضان کا مہینہ ہے، بڑی اچھی شب ہے آج. آپ بھی دعا کریں، میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے، کورونا سے بچا کے رکھے، سب لوگ سکون سے رہیں. لیکن کسی ڈائریکشن کی طرف چلیں، ڈائریکشن کی طرف چلیں. بہاولپور میں میری بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے. آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا اپنے نام کے ساتھ، میں آپ کو گروپ میں ایڈ کروں گا. دیکھیے میں نے بہاولپور 3 دفعہ آیا ہوں گا. مجھے بڑی ناامیدی ہوئی ہے، میں اوپنلی بتا رہا ہوں. مجھے اب خوش نہیں کرنا کسی کو، نہ میں انٹرسٹ ہوں خوش کرنے کا. کیا ہوا ہے؟ بالکل سر، مجھے جا کے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں کو مانگنے آ گیا ہوں. لیٹ ویری فرینک ود یو. سر یہاں اتنی مائنڈ سیٹ نہیں ہے لوگوں کا سر. اسٹوڈینٹس کے پریپیئر ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھو بیٹا آپ سمجھدار لگتے ہیں. آپ کون سے سیمسٹر میں ہیں؟ سر میرا 5th سیمسٹر اینڈ ہونے والا ہے. بہت رائٹ سیمسٹر میں. آپ ایک کام کریں، آپ مجھے ابھی واٹس ایپ کرنا، میں آپ کو گروپ میں ڈال دوں گا. میں آپ کو گروپ میں ایڈمن کر دوں گا، میں گروپ میں ایڈمن کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ 3 کیٹیگریز میں کس کیٹیگری کے ہیں. اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تو آپ مجھے کل فون کریں گے، سر میں نے تو ڈالے تھے بچے کہہ رہے عید کے بعد بات کریں گے.
اس کے عید آ جائے گی, آپ کہیں گے سر بچے کہہ رہے کورونا ہے تو ابھی تو بڑا مشکل ہے گا, وہ پہلی نہیں سر کیٹیگری ایسے ہے. نکل جاتا ہے بیٹا پھر. میری پوری بات تو بھی سن لے میری بات. دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ آپ کہیں گے سر مجھے بتایا میں نے کیا کرنا ہے گا, میں وہی کروں گا, میں بتاتا رہوں گا آپ کرتے رہے. ایک اور کیٹیگری اس کے مجھے بچے چاہیے, وہ کیا سر بس آپ نے بتا دیا, اب آپ دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. بچوں میں نے 40 سال سرکاری نوکری کی ہے, 40 سال. میں بڑے پراؤڈلی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آج میگا آئی ٹی سسٹم چل رہے ہیں نا, میگا آئی ٹی سسٹم, میں نے ان کو ڈرائنگ بورڈ سے بنایا ہے, حالانکہ میرا کام نہیں تھا. ایف آئی اے کے اندر میں ریٹائر ہوں, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے. یہ جو آپ ایئرپورٹ پہ سسٹم دیکھتے ہیں یہ میں نے ڈرائنگ بورڈ سے بنا کے دیے تھے. یہ جو آپ مشین ریڈیبل پاسپورٹ دیکھتے ہیں میں نے بنا کے دیا تھا. یہ جو سائبر کا جو NR3C بنا ہوا ہے, اس کا بنیادی آپ ان کے دفتر میں جائیں, ٹاپ پہ نام لکھا ہے عمار جعفری. نادرا کا میں پہلا گریڈ 17 آفیسر تھا. اس کے علاوہ بہت کام کیے ہیں, لیکن جب کام کے نکلا ہوں, میری عمر اس وقت 71 ایئرز ہے اور میں 16 گھنٹے ڈیلی کام کرتا ہوں, 16 آورز اے ڈے. تو بیٹا ایسے نہیں کر رہا ہوں گا, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, بالکل سر. تھوڑی سی ڈائریکشن دی ہے. ابھی کسی بچے نے اے آئی کی بات کی تھی, بالکل میرے بیٹے نے اسٹینفورڈ سے پڑھا ہے, اس نے اپنی کمپنی کھولی اے آئی کی ابھی امریکہ کے اندر. وہ مجھے پرسوں بتا رہا تھا مجھے کہ بابا جی اب تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, اب سب چیزیں اے آئی پہ چلی جائیں گی, مشین ول رائٹ کوڈ فار مشین. تو مجھے بتائیں ہماری یونیورسٹیوں میں کہاں تیار کیا جا رہا ہے بچوں کو اس کام کے لیے؟ مجھے نہیں پتا کہ کوئی استاد آپ کا, یس پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے اے آئی کے اوپر, یہ نہیں کہہ سکتے ہیں گے, بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں, لیکن ان کی عام بچوں تک ایکسیس نہیں ہے, بچوں سے بات نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں کون آپ کو سکھائے گا کہ آئی او ٹی, اے آئی اور بلاک چین کا کیا رشتہ ہے آپس کے اندر؟ انڈسٹریل ریولوشن دنیا میں آ چکا ہے. ابھی میں کسی بچے کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا. جی آپ جو بھی مجھے واٹس ایپ کریں گے, بلکہ میں چاہوں گا کہ میں آپ سب کو ویڈیو بھیجوں. آپ کے جو ہوسٹ ہے میرے سے, میں ان کو واٹس ایپ کرتا ہوں اپنی ویڈیو. میں آپ کو 2 ویڈیو بھیجنا چاہوں گا اپنی. ایک جو میں کچھ باتیں کر رہا ہوں اس کو میں نے 5 منٹ کی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ آپ اپنے ضلع میں کیا کر سکتے ہیں. ایک میرا انٹرسٹ ہے کہ بچے RIC کھولے, رورل انکیویشن سینٹر, اور آپ کا تعلق, جس کا بھی تعلق بہالپور سے ہے, ملتان سے ہے, گریس روڈ سے ہے, وہ ضرور کھولے وہاں پہ. میرا خیال ہے کافی جواب دے دیے میں نے. اگر کسی کا کوئی جواب ہے, میں چاہوں گا کہ علی آپ ایسے کریں, آپ میرے سے ویڈیوز لے لیں, ابھی آپ سب بچوں کو فارورڈ کر دیں. 2 ویڈیوز ہیں میری, سب بچے دیکھ لیں اور پھر مجھے واٹس ایپ کر دیں. میں جہاں جہاں ان کو ایڈجسٹ کر سکا, میں چاہوں گا اپنے ضلع میں ایڈجسٹ ہوں یہ, تاکہ وہاں یہ کام کریں. جی کسی اور کا کوشچن کوئی؟ جی سر, میں آپ سے ویڈیوز بھی لے لوں گا, نمبر بھی ان کے ساتھ شیئر کر دوں گا, اور دوسرا میں نے کل کے ویبینار کا لنک ان کے ساتھ شیئر کر دیا 4 بجے والے کا, تو مزید ویڈیوز وغیرہ میں شیئر کر دوں گا. ان کو میں لیڈ کر دوں گا, نو ایشو. تھینک یو علی. علی آپ کا بہت شکریہ. علی you are doing. I'm sorry. I'm sorry سلطان, ایک منٹ سلطان, I'm sorry for this. تمہارے سے پہلے میں علی سے بات کر رہا تھا گھڑی, تو وہ علی تمام کر رہا ہوتا. سلطان ایک کام کرو, جیسے آپ کی میری بات ہوئی ہے, آپ آئیں گے بھی. دیکھیں سلطان, you are doing a wonderful job. یہ جو 700 بچے ہیں یہ امانت ہے آپ کے پاس, امانت ہے, ٹھیک ہے. ان بچوں کو گائیڈ کر دیں بس آپ پراپر طریقے سے انشاءاللہ. سلطان پھر آپ یہ, ابھی میں آپ کو وہ دونوں ویڈیو بھیج دوں گا واٹس ایپ کے اوپر, ان بچوں کو بھیج دیں, یہ دونوں سنیں. لیکن آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے ویڈیو سننے کے بعد, دونوں ویڈیوز, اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کس ڈومین میں آنا چاہتے ہیں, تاکہ میں آپ کو اس ڈومین میں لنک کروں. بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے, اور ابھی مجھے ایک اور ویبینار اٹینڈ کرنی ہے, مجھے بہت میسج آ رہے ہیں کہ I'm sorry for this. اور یہ کل کی ویبینار آپ ضرور اٹینڈ کیجیے گا ہماری. اس میں جو ایسی چیز ہے نا, اب وہ تو آپ کو کافی کلیئر ہو جائیں گے ایسی چیز, اور کل میں میرے علاوہ کافی لوگ بات کریں گے ایسی چیز کے اوپر. بہت شکریہ سلطان آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار اے ونڈرفل اپرچونٹی. اور انشاءاللہ زندگی میں دوبارہ ہی موقع ملا, عید کی چھٹیوں میں کوئی کرو. میں نے ابھی کسی کو کہہ رہا تھا ایک اور ویبینار میں کہ عید کی چھٹیوں میں ہمیں دبا کے ویبینارز کرنی چاہیے. بلکہ میں چاہوں گا سلطان تم اسی گروپ کو کہو عید کی چھٹی میں سے ٹائی اپ کر لینا, اس دن ہم کوئی کام کی بات نہیں کریں گے, کوشچن آنسر کریں گے اس دن. اس کے یہ سوال کریں گے, اور میں دیکھیں کسی ایک بچے کا سوال جو ہے نا, اس کا وہ سوال کئی بچے کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے ہیں, تو اس کا جواب, اس کے جواب سے کئی کو اپنے آنسر مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اجازت ہے مجھے.
जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक सो यू। काइंड ऑफ इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सर हमारे जो 50% लोग हैं ना वो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, मतलब वो कोई अटेंड नहीं कर पा रहे सेशन, तो वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो भी आपसे कंटिन्यू कोई इशू नहीं इनको है। गाइड थैंक यू, करता रहूंगा सर। जी बोलो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। सो काइंड, अपना ख्याल रखिए सब। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी तो आज का सेशन आई थिंक इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे। वही बात है कि सर ने आपको बताया है कि करना आपने खुद है, ठीक है। गाइडलाइंस आप मार जाफरी साहब का आपके साथ नंबर मैं शेयर कर दूंगा, वो वीडियोस मुझे अभी भेजेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेन चीज़ ये है कि काम जो भी है वो करना आपने है, ठीक है। गाइडलाइंस हैं, फ्रीलांसिंग है, डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, कोई भी चीज़ें हैं वो आपने खुद करनी है, ठीक है। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, 12 के राउंड बाउंड हो गया है, तो आज का सेशन इधर ही क्लोज करते हैं। बाकी ग्रुप बने हुए हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं। आज कोई असाइनमेंट आज की कोई नहीं है, असाइनमेंट कल करेंगे, और आज वाला जो लेक्चर है वो मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा सुबह, तो सारे लोग उधर से अटेंड कर लीजिएगा, और जो इश्यूज वगैरह होंगे वो डिस्कस कर लेंगे सुबह। जी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।